बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूं हुमार सलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं और ऐसे टॉपिक्स जिनकी अहमियत को उजागर करना, जिनके हवाले से बातचीत करना और जिनसे कुछ सीखना, समझना और फिर अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी हो। तो आज का जो पहला टॉपिक है बहुत डिफरेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग गुफ्तगू होने जा रही है उस पर, जिसमें हम नागहानी आफात के असरात जानेंगे कि एक इंसान की ज़िंदगी पर इसके क्या असरात मुरतब होते हैं, एक इंसान की साइकोलॉजिकल हेल्थ किस तरह से मुतासर होती है, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा कैसे रुक जाती है या इस पर क्या असरात, क्या इम्पैक्ट क्रिएट होता है नागहानी आफात का, वो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। नागहानी आफात में ज़लज़ला हो सकता है, तूफ़ान हो सकता है, बहुत सारी ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ हो सकती हैं जिनके हवाले से हम ना सिर्फ अपने बच्चों को नहीं ट्रेन करते, अपने नौजवानों को ट्रेन नहीं करते कि इन आफात से गुज़रना कैसे है या फिर इनके बाद हमने ख़ुद को कैसे संभालना है, कैसे उठ खड़े होना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं साइकोलॉजिकली भी हमें मुतासिर करती हैं और जो है वो गुज़श्ता कई बरसों में हम देख रहे हैं कि ऐसी ही कैलेमिटीज़ ने हमारे ऊपर एक ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो इन नागहानी आफात के लिए हमने किस तरह से अपने बच्चों को ट्रेन करना है या फिर ख़ुद किस तरह से ट्रेन होना है, किस तरह से ख़ुद को संभालना है, ये बहुत सारी चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे अपने मेहमानों से। और आपसे भी कहेंगे कि अगर आप इस टॉपिक से रेलिवेंट हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहें, कुछ पूछना चाहें तो आप भी लाइव पार्टिसिपेट कर सकते हैं कॉल्स करके। इसके साथ साथ जी आपको बताएं कि आज का जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसमें हम ओवरऑल सोसाइटी के हवाले से बात करेंगे। हमारी सोसाइटी का अनफॉर्चुनेटली एक कल्चर डेवलप हो गया है कि हम बहुत शौक़ से दूसरों पर तनकीद करना चाहते हैं, दूसरों पर उंगली उठाना चाहते हैं या चाहते हैं कि बस हमें परफेक्ट कंसीडर किया जाए और हम जो है वो दूसरों को बताएं कि आप में ये कमी है, ये खामी है। तो तनकीद बेसिकली किस तरह से मुतासर करती है एक इंसान को और तनकीद कहाँ पर ज़रूरी है, कहाँ पर नहीं है, तनकीद करने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए और तनकीद की कितनी ज़रूरत है, इसके हवाले से इन डिटेल हम बात करेंगे। तनकीद होनी कैसी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद ना हो, तनकीद बराए तामीर अगर हो तो यकीनन वो एक इंसान के अंदर इम्प्रूवमेंट भी ला सकती है और साथ ही साथ उसको कामयाबी की तरफ लेके जा सकती है। तो आज हम जानेंगे कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म क्या होता है और इसके लिए हमने किस तरह से एफर्ट करनी है, इसके लिए हमारा तरीक़ेकार क्या होना चाहिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसमें अल्फाज का इंतखाब है, हमारे जेस्चर्स हैं, बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, हम किसके साथ जो है वो किस तरह से इंटरेक्शन कर सकते हैं, किसके साथ नहीं करना, किस पर तनकीद करना बहुत ज़रूरी है, बार बार तनकीद करना उसके असरात को या आपके मकसद को किस तरह से मुतासर करता है, उसको किस तरह से कमज़ोर करता है, इस पर भी हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। इस टॉपिक से रेलिवेंट भी आप हमारे साथ जो है वो शेयर कर सकते हैं। कोई सजेशन आपके माइंड में हो, तनकीद करने का तरीक़ेकार आपके जहन में हो या आप चाहते हो कि कोई सजेशन आप गाइड करें ओवरऑल सोसाइटी को, तो ज़रूर पार्टिसिपेट करें। नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और कॉल करके बता सकते हैं कि तनकीद बराए तनकीद किस तरह से होनी चाहिए या फिर इसको रोकना कितना ज़रूरी है। कि हम देखते हैं ओवरऑल ही तनकीद बराए तनकीद की जा रही होती है, तो तनकीद बराए तामीर के कॉन्सेप्ट को हमने किस तरह से प्रमोट करना है, इस पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ नागहानी आफात के हवाले से भी जानेंगे। जो मेहमान स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं जी और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और उनसे जानते हैं कि वो आज के पहले टॉपिक यानी कि नागहानी आफात के हवाले से क्या शेयर करेंगे हमारे साथ। खुदा न खास्ता अगर वो ख़ुद किसी ऐसे इंसिडेंट से गुजरे हैं तो फिर उसका उनकी ज़हनी और जिस्मानी सतह पर अगर डिस्कस किया जाए तो क्या इम्पैक्ट रहा, उन असरात को उन्होंने किस तरह से कंट्रोल किया, इर्द गिर्द माशरे में इन असरात को कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है और कैसे किया जा सकता है, इस पर जी बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेहमानों का तारुफ कराते हैं। सबसे पहले हमें जो है वो ज्वाइन करी हैं सोमिया सुहेल, एजुकेशनिस्ट हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सोमिया, खैरियत से हैं? आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सोमिया के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं आप सब उनको जानते हैं, हमारे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में आते रहते हैं, प्रोफेसर आसिफ रसूल साहब, वेलकम करते हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आसिफ साहब, खैरियत से हैं?
آج کی تیسری مہمان کو بھی ویلکم کرتے ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں مصباح خان۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں مصباح؟ خیریت سے ہیں؟ آپ سب سے گفتگو ہوگی ناگہانی آفات کے حوالے سے، ان کے ذہنی اور جسمانی اثرات ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گی سومیا آپ سے، کیا کہیں گی یہ جو ناگہانی آفات ہیں ان کے اثرات کے حوالے سے جاننا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں ہما، ایسا ہے کہ ناگہانی، جیسے آپ نے بھی کہا، مجھے جو آپ کی انٹروڈکشن میں بات بہت کلک کی کہ آپ نے کہا کہ شاید مہمان بھی جو آپ کے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی ایسے ڈیزاسٹر سے ایکوینٹ ہوئے ہوں زندگی میں۔ تو میں سوچ رہی تھی کہ ناگہانی آفات کا جو امپیکٹ ہے نا وہ بڑا فار ریچنگ امپیکٹ ہوتا ہے، اور وہ اس طرح کہ ایک تو وہ لوگ ہیں جو ڈائریکٹلی اس سے متاثر ہوئے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو یا تو اس سین پر موجود تھے، انہوں نے دیکھا یا اس کے بعد دیکھا۔ اچھا، اس کے بعد جو سوشل ورکرز تھے یا جو ریسکیو ورکرز تھے جو وہاں پہنچے، اچھا، اور اس کے بعد جو میڈیکل پریکٹیشنرز تھے یا جو میڈیکل ہیلپ وہاں پہنچی، اور اسی طرح جن لوگوں نے شاید اپنے گھروں کی سیفٹی میں بیٹھ کر اس کو ٹی وی پہ دیکھا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہیں اگر اس سے ڈائریکٹلی نہیں تو انڈائریکٹلی امپیکٹ ہوئے ہیں۔ بالکل ایسے۔ تو میں ابھی یہ بیٹھے سوچ رہی تھی کہ ہو سکتا ہے زندگی میں نے شاید ڈائریکٹلی اگر کنفرنٹ نہیں کی یہ سچویشن، تو وہ چیز جو آپ اپنے سامنے ٹی وی یا اخبار میں سم ٹائمز ایک تصویر دیکھ لیتے ہیں یا ایک ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، وہ بھی بہت حد تک امپیکٹ چھوڑ جاتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں ٹی وی میں سامنے اور کوئی ایسی چیز آتی ہے اتنی ڈیزاسٹرس، تو جیسے میں ایز اے مدر میری کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے چینل بدل دوں، وہ یوں کہ ان کے ذہن پر ایک اثر چھوڑ جائے۔ تو جو اس کے اثرات ہیں وہ صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہیں جنہوں نے اس کو فیس، بالکل ایسا ہی ہے، اور ان لوگوں کے لیے تو بہت، مطلب آپ کہہ لیں کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، اس اثر کی بہت ہی زیادہ اثر ان کے اوپر ہوگا۔ فزیکل لاس تو ہے ہی ہے ناگہانی آفت میں، اس کے ساتھ جو سائیکولوجیکل امپیکٹ ہے، جو ایموشنل امپیکٹ ہے، وہ اس کے علاوہ ہے۔ بالکل، اور اس کے حوالے سے ڈسکشن کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ ہم کسی حد تک ان امپیکٹس کو کنٹرول کر پائیں۔ آصف صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے ناگہانی آفات کے حوالے سے بچوں کو اندر شعور بیدار کرنا یا نوجوانوں کو اس کے حوالے سے اویئر کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے؟ یہ بڑا اچھا کویسچن اس پروگرام کے حوالے سے آیا اور اس ٹاپک کے حوالے سے آیا جی جی، کہ میری کل بہت سارے لوگوں سے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے اوپر کام کرتے ہیں ان کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو وہ بتا رہے تھے کہ ایون آپ لوگ نا یونیورسٹیز میں، اسکولز میں بچوں کو اس طرح کے پروجیکٹس دیں۔ مثلا انہوں نے بڑا ایک اچھا آئیڈیا دیا کہ مطلب اگر کوئی آپ اپنے علاقے کو اگر آپ ایکسپلور کریں تو آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کیا اس طرح کی، مثلا ہمارے ہاں بہت زیادہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ یہ ناگہانی آفت ایسی ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کنٹرول نہیں چل سکتا، مطلب بے بسی کی صورتحال ہوتی ہے۔ جس طرح پاکستان میں اگر دیکھیں تو یہ جو زلزلہ آیا تھا، لوگ سکون سے سوئے ہوئے تھے، اور پھر وہ کچھ ہو گیا لوگوں کی زندگیوں میں جو لوگ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے تھے۔ پھر اس کا آگے پھر اسپیشلی بچے جس طرح سفر کرتے ہوئے باہر نکلے، تو اس میں انہوں نے سب سے بڑا اچھا جو پوائنٹ دیا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ کو اپنے ایریا کا پتہ ہونا چاہیے۔ جس طرح کچھ کنٹریز میں ریگولر بیسس پہ ہی آتی ہیں، یعنی سونامیز آتے ہیں، مطلب یہ ہیں۔ اب ان کے تو مطلب بہت سارے، جس طرح جاپان نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے ہاں جو جس علاقوں میں ایسی آتی ہیں یا جس میں خدشات ہوتے ہیں، وہاں پہ آپ کے دیکھتے ہیں کہ اس سے ریلیونٹ جو گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹس ہیں نا وہ کون سے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اچھا ہمارے اس جو پورا ایریا ہے اس میں کون کون سے آرگنائزیشنز کام کر رہی ہیں۔ اور اس کا سب سے اچھا ہمارے دوست ہیں عبداللہ ہاشمی صاحب، انہوں نے بڑا اچھا ایک دیا پیکج کہ آپ اس طرح بچوں کو اسائنمنٹ دیں اسکول لیول پہ بھی، کالج لیول پہ، کہ وہ سارے ان اداروں کو ایکسپلور کریں، ان کی رسپانسبلٹیز، کیپیسٹی دیکھیں، ان کے نمبرز مطلب کسی چارٹ پہ لکھ کے اور اپنے سکولز میں، کالجز میں، یا جو آپ کے مین ایریاز ہیں وہاں پہ لگا دیں تاکہ لوگوں کو ایک اویئرنیس ہو۔ پھر سیکنڈ ہے کہ چونکہ جن علاقوں میں یہ ریگولر چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ تو کچھ نہ کچھ ریہیبلیٹیشن کے اوپر چونکہ ریگولر ایک پروسیس ہوتا ہے، کام چل رہا ہے۔ جہاں پہ یہ سڈن آتی ہے نا وہاں پہ بہت زیادہ پھر آپ کو، جس طرح کشمیر دیکھے کہ فوراً کوئی تیار نہیں تھا، پھر سڈن یہ واقعہ ہو گیا، پھر اس کے بعد میں لوگ آتے رہے، لیکن وہ اتنا زیادہ شاید اس کو پراپر، یا جس طرح آئی ڈی پی ڈسپلیسمنٹ پاکستان میں ہوئی، یہ بہت بڑا تھا، مطلب سڈن ان کو آنا پڑا باہر۔ اور پھر اس میں مثلا جس طرح بچے سفر کرتے ہیں، ابھی ہم نے دیکھا کہ ایک بچے نے شیئر کیا کہ میں جب بھی کووڈ کے دنوں میں جب میڈیا نے ایک بہت زیادہ ہائپ کریٹ کی تھی، اور کچھ حد تک ٹھیک بھی تھا، مطلب ٹھیک ہے پاکستان میں اس کے اثرات اس طرح فیٹل نہیں آئے کہ لوگوں کی اموات زیادہ ہوئی ہیں، واقعی ویسے ڈسٹربنس بہت زیادہ ہوئی ہے، کاروباری لحاظ سے ہم بہت نیچے چلے گئے،
تو اس بچے نے شیئر کیا کہ میں جب بھی میڈیا دیکھتا ہوں نا میرا اتنا زیادہ میرے اندر خوف چلا جاتا ہے. اب جو آپ کہہ رہے تھے نرد عمل یہ کن کا ہے؟ پیرنٹس کی اویئرنیس ہے. جس طرح میڈم نے بڑی اچھی بات کی کہ میں جب بھی میرے بچے کوئی ایسی ویڈیو دیکھتا ہوں تو میں بھی ایون جب کوئی گھر میں دیکھ رہا ہوتا ہوں نا کہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی ڈرامہ چل رہا ہے اور خواتین دیکھ رہی ہیں اور اس دوران کوئی تشدد ہو رہا ہوتا ہے تو میرا دل ہوتا ہے کہ فوراً اس کو بند کر دیں. لیکن سوئچ کرنا جو ہے وہ حل نہیں ہے, اس کو کنٹرول کرنا اور اس کے اثرات پر بات کرنا بہت ضروری ہے. مصباح کیا کہنا چاہیں گی, سائیکولوجیکل ایفیکٹس کتنے ضروری ہیں کہ ہم سمجھیں اور پھر ان کو کاؤنٹر بھی کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات آئی ووڈ لائک ٹو اسپیک اے بٹ لائک ایکشنیبل, جو ایکشنیبل ہو سکتا ہے. پہلی بات ہے کہ ہم بڑے ڈیزاسٹرز کے بارے میں بات نہ کریں کیونکہ ان کی فریکوینسی بہت کم ہوتی ہے. آپ کے گھر میں روز کیا ہو سکتا ہے؟ آگ لگ سکتی ہے, الیکٹریکیوشن ہو سکتی ہے, آپ کو برن ہو سکتے ہو گرم پانی سے. ان کے بارے میں کون بات کرتا ہے؟ بالکل ہمارے بچے نہیں جانتے, ہم ایڈلٹس جانتے ہیں. میں کچھ لوگوں کو جانتی ہوں کہ گھر میں آگ لگی, انہیں پتہ نہیں کہ ہاؤ ٹو ایکچولی پٹ دا آگ آؤٹ. بیسک فائر جو اسٹارٹ ہوتا ہے گھر میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کڑاہی میں جو آئل ہوتا ہے نا گرم. صحیح. کیا لوگ آٹومیٹکلی کیا کریں گے؟ پانی ڈال دیں گے. دیٹس دی ورسٹ تھنگ آپ جو کر سکتے ہو. بالکل ٹھیک ہے. ہمیں ہمیشہ نا ہم بڑی ڈیزاسٹر کی بات سنتے ہیں, او اچھا بلڈنگ گری ہوگی, زمین پھٹ جائے گی. دیٹس ناٹ ڈیزاسٹر. گھر میں آپ کے آگ لگنا بھی آپ کے لیے بالکل ان چھوٹے چھوٹے حادثات کے حوالے سے بھی اویئرنیس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. اس پر کنٹینیو کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے ریگولر کالر امتیاز کراچی سے موجود ہیں. جی السلام علیکم امتیاز. وعلیکم السلام میم, گفتگو بڑی جاندار ہو رہی ہے. میں تھوڑا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور کیجیے. بات دراصل یہ دیکھیے, ناگہانی آفات و بلائیات اور ڈیزاسٹر جو بھی ہے یہ تو روز اول سے ہے, یہ تو ہوتا رہے گا جب تک کہ قیامت برپا نہیں ہو جاتی. تو اصل میں کرنے کی جو بات ہے وہ کرنے کی بات کیا ہے؟ اس کے اثرات تو یقیناً نیگیٹو ہوتے ہیں مگر ہم ان کے اثرات کی منفی اثرات کو ختم کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ ہم ایک جامع پروگرام بنائیں ان چیزوں سے کسی حد تک نمٹنے کے لیے جو کہ ہمارے یہاں ناپید معلوم ہوتی ہے. باہر ممالک میں, یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں بدقسمتی سے ان کی مثالیں دینی پڑتی ہیں. آفات بلائیت تو آتی رہے گی مگر ہماری کیا تیاری ہے, ہمارے اندر کتنی انسانیت جاگ چکی ہے یا جاگ جائے گی, اس چیز کو مد نظر رکھنا پڑے گا تاکہ نقصان کم سے کم ہو. حادثات ہوتے رہیں گے اور ہم کوئی پلاننگ کوئی تیاری کوئی بند نہیں باندھیں گے تو آپ مجھے بتائیں, خود آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اس کے نقصانات ہوں گے. تو ہمیں کرنے کی چیز یہ ہے کہ ہم نے ایسے تدابیر, ایسے پریکاشن, ایسی چیزیں اپنانی ہیں کہ ان حادثات سے کم نقصان ہو. یہی ہمارا مذہب, ہمارا دین سب کچھ یہی سکھاتا ہے. اس پہ سوچنے کی ضرورت ہے. میم بہت اچھا ٹاپک ہے. بالکل بہت شکریہ امتیاز صاحب پارٹیسپیٹ کرنے کا, اور آپ نے بہت اچھی بات کی کہ حادثات ہوتے رہیں گے, ان کے حوالے سے اویئرنیس کریٹ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. نہ صرف اویئرنیس کریٹ کرنا بلکہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی پریپریشن کرنا بھی اپنے ذہنوں میں, اور اپنے ذہنوں کو جو ہے کنٹرول کرنا, ایک خاص تیاری کرنا کتنا ضروری ہے. اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس کیا ہوں گے وہ جانیں گے, اور جسمانی اثرات پر بھی ضرور گفتگو ہوگی. ایک بریک کی جانب ہم بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آتے ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کا پہلا ٹاپک جس پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, ناگہانی آفات کے حوالے سے ہم بات کریں, ان کے ذہنی اور جسمانی اثرات جان رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ان اثرات کو کنٹرول کرنے کے لیے ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں, کتنی ایفرٹس کرنی ہیں, کس طرح سے انیشیٹوز لینے ہیں, اور اویئرنیس کریٹ کرنا کتنا ضروری ہے. اس میں ہم اپنا کردار کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں, اس پر ہم بریک پہ جانے سے قبل بھی گفتگو کر رہے تھے. مصباح سے بات ہو رہی تھی, مصباح سے ہی کہیں گے کہ وہ اپنی بات کو کنٹینیو کریں. بہت اچھا پوائنٹ انہوں نے ریز کیا تھا کہ ناگہانی آفات تو ایک طرف, یہ جو چھوٹے چھوٹے حادثات ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم اویئر نہیں کرتے, اپنے بچوں کو نہیں بتاتے, ان کو کوئی تربیت نہیں دینا چاہتے, یا ہماری خود کی بھی کوئی پریپریشن نہیں ہوتی. مصباح ایسا ہے کیوں؟
کیونکہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوگا نہیں یا یہ کسی اور کی پرابلم ہے ایز یوزول. جیسے آپ جانتی ہیں میرا ایک ہی پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے موسٹلی کہ ہم رسپانسبلٹی ٹیک نہیں کرتے کہ دس کوڈ ہیپن ٹو می, میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یہ, تو ہم اس چیز کو اوائڈ اور ڈینائی کر دیتے ہیں. تو اور ایک اور بھی ہمارے اندر یہ انفارچونیٹلی ہمارا ایز اے نیشن ایک ایشو ہے کہ ہم کچھ نیا سیکھنا نہیں چاہتے, بیکاز وی ہیو دس ان بلٹ ڈیٹا بیس, ٹھیک ہے, جو سب چیزیں دنیا کی جانتے ہیں. سو ایکچولی ہم چاہتے ہیں کہ ہم شیئر کریں, ہم ریسیو نہ کریں. سو دیٹس اے بگ تھنگ آلسو. تو یہ تھوڑا سا ایٹیٹیوڈ اور تھوڑا سی آپ کی ایک اپنی فیملی کی پرسنل پریکٹس ہونی چاہیے. آپ یہ مت دیکھیں کہ نیکسٹ ڈور نیبر یا ہمارے ایکسٹینڈیڈ فیملی میں کیا ہو رہا ہے, آپ کہیں کہ اوکے میں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں, میں اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, جو بھی ہوتا ہے. اور بچے اگر کچھ لرن کر انکریج کیا جائے بچوں کو, چھوٹے چھوٹے وہ جس طرح وہ کہتے ہیں نا سرچ انجن کی طرح آپ بھیجو اور کہو کہ ہاؤ کین وی پروٹیکٹ ا فیملی, ٹھیک ہے, تو بچے بھی رسپانسبلٹی ٹیک کریں گے. بیکاز آئی وہ سے کہ بچوں میں آپ سینس آف رسپانسبلٹی تب آئے گی جب آپ ان کو کوئی ایکشنیبل ٹاسک دیں گے تاکہ وہ اس کو کر سکتے ہیں. عمومی طور پہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کوئی ایسا حادثہ ہو یا خدا نخواستہ کوئی ناگہانی آفت کا سامنا کرنا پڑے تو فار دا ٹائم بینگ ہم بہت الرٹ ہوتے ہیں, ہم اس کے حوالے سے اویئرنیس بھی کریٹ کرنا چاہتے ہیں, بچوں کو بھی بتا رہے ہوتے ہیں, خود بھی الرٹ شو کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو. لیکن اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے ہمارے اندر سے وہ بات چلی جاتی ہے, ہمارے اندر سے احساس ذمہ داری چلا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے سائیکولوجیکلی کیا ریزنس ہے؟ جو انیشیل جو آپ بات کریں نا کہ ہم بہت الرٹ ہو جاتے ہیں, بہت وہ ہائپر ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ لائک اوہ ہیو ٹو ڈو دس, گھر میں سب طرف یعنی کہ الارمز لگا دیے. دیٹ از بیکاز ہم ایک سروائیول موڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو برین ہے وہ جب ہائی ٹروما یا ہائی ڈینجر سینس کرتا ہے تو وہ اچانک اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہتا ہے. وہ امگڈلا کا کام ہے. ہمارے 3 فیزز ہوتے ہیں, فائٹ, فلائٹ یا فریز. جو آپ بات کر رہی ہیں وہ فائٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جو فائٹ ہوتا ہے نا پھر بس سب ریڈی ہو جائیں, یعنی کہ نا کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر ہم آہستہ آہستہ لائک نارمیلٹی کو نا ہم نمنس کی طرف لے جاتے ہیں. سو وی بیکم نم کہ اب تو ہو گیا, اب تو نہیں ہوگا, ٹھیک ہے, ہوگا تو دیکھا جائے گا, ہوگا جو ایگزیکٹلی دیٹ فریز کہ ہم ہوگا تو دیکھا جائے گا. تو ہم اپنے آپ کو دوبارہ سے نارملائز نمنس کی طرف لے جاتے ہیں. اور وہ جو پیک پوائنٹ ہوتا ہے جو کہ ہماری باڈی, ہمارا مائنڈ, ہماری سب سسٹم جو سے الرٹ ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. سو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو, جس کو میں کہتی ہوں کہ اپنی کلینکل پریکٹس میں بھی میں کہتی ہوں کہ ڈونٹ بی ری ایکٹیو, بی پرو ایکٹیو, ٹھیک ہے. آپ پرو ایکٹیو رہو, آپ سوچو کہ واٹ کوڈ ہیپن, یہ نہیں کہ ابھی ہونے والا ہے, بٹ اگر یہ ہوتا ہے ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن کریٹ کرو, ٹھیک ہے, جس میں آپ کہو گے اوکے دس کوڈ ہیپن, سو ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اگر نہ بھی ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو ہم اس نالج, اس اویئرنیس سے دوسرے لوگوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ بھی ایک مسئلہ آتا ہے کہ پھر ہم بہت زیادہ سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اچھا ایسا ہونے والا ہے, ایسا ہوگا تو کیا ہوگا, ہم کیا کریں گے. پھر کچھ لوگوں کو جو ہے وہ لیبل کیا جاتا ہے کہ آپ تو ہر وقت ایسی نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہوتے ہیں, آپ تو وہمی ہو گئے ہیں, آپ کے تو ذہن میں کوئی اچھی سوچ آتی ہی نہیں. تو کیا ایسے لوگ ٹھیک ہوتے ہیں جو ہر وقت ڈرے رہتے ہیں یا ہر وقت جو ہے ارد گرد پر نظر رکھتے ہیں, یا پھر وہ لاپرواہ والے زیادہ صحیح ہوتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جب ہوگا تو دیکھا جائے؟ دونوں ہی آپ جو ڈسکرائب کر رہے ہو دونوں ہی ایکسٹریمز ہیں. اینڈ یو نو واٹ ایکسٹریم بیہیویئرز ڈو. ہمارے اندر اللہ نے بیلنس رکھا ہوا ہے, ہماری پوری باڈی از بیلنس, ٹھیک ہے نا. ایک چھوٹا سا بھی مولیکیول, ایک چھوٹا سا بھی ہمارا ہارمون آؤٹ آف پلیس ہو جائے تو ہمیں حالت بری ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. سو ہمارے اندر بیلنس بہت امپورٹنٹ ہے. بی اویئر کہ کچھ ہو سکتا ہے, اینڈ دیٹ سینس کہ میں رسپانسبل ہوں اپنی سیفٹی کی یا اپنی سیفٹی کا, اس چیز کو آپ اپنے ساتھ رکھیں. اینڈ اٹس لائک جب آپ کے پاس وہ ایک سیفٹی ہوتی ہے نا, دین یو, آپ کے اندر وہ پینک نہیں ہوتا. جو آپ بات کر رہے ہو نا کہ لائک اوور تھنکنگ, کیا ہو جائے گا, آل آف دیٹ, وہ پینک میں ہوتا ہے. وہ تب ہوتا ہے جب آپ کو امیجن لائک اے اسٹوڈنٹ, مطلب میرے ساتھ ایجوکیشن میں بیٹھے ہیں, لاسٹ منٹ میں وہ ایگزام کی پریپریشن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس کی حالت سائیکولوجیکل اینڈ بایولوجیکل, اور جو ہے پرسن جس نے 5 months پہلے سارا پراپر لائک اپنا سارا ریویژن کر لیا اینڈ ریلیکس, تو وہ صرف ایک قسم کا اسکین کر رہے ہیں اپنے نوٹس کو. دیر از اے ڈفرنس. تو ہمیشہ اپنے آپ کو بیلنس رکھیں, ٹھیک, اور اویئرنیس, نالج, پریکٹیکلٹی اینڈ ریئلسٹک سوچ کو جیسا وہ اپنا انکریجنگ, اپنا گائیڈ رکھیں. صحیح. جو دوسری چیز ہے جو آپ نے کہا کہ پینک ہے, ہائی الرٹ ہے, وہ ہے, بٹ دیٹ ول اونلی ہیپن جب آپ اس چیز میں سے گزر رہے ہیں. صحیح. ناٹ بیکاز ابھی ہوا نہیں ہے. سو
it's a bit like that. बिल्कुल, इसके हवाले से भी बात करना बहुत ज़रूरी है। सोमिया, जैसे अभी हम मिसबा से कुछ सिचुएशंस डिस्कस कर रहे थे, इनके हवाले से बच्चों में अगर अवेयरनेस क्रिएट करना हम चाहें तो उनको छोटी छोटी प्रैक्टिसेस कराना बहुत ज़रूरी है। मिसबा ने बड़ी अच्छी सजेशन दी। अगर ओवरऑल इस तरह से रिव्यू किया जाए तो शायद पेरेंट्स कॉन्फ्लिक्ट रेस करें कि नहीं, आप हमारे बच्चों को वो बातें क्यों बता रहे हैं जो अभी तक उनके सामने नहीं आई। इस तरह से तो वो हर वक्त अलर्ट रहेंगे, वहम का शिकार हो जाएंगे, या उनके जहन में एक नेगेटिविटी प्रमोट होती चली जाएगी। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेरेंट्स अपने बच्चों के हवाले से सोचते हैं। इसका तस्करा आपने भी किया कि आप टेलीविज़न बंद कर देती हैं या स्विच ऑफ कर देती हैं। तो ये हल है, या फिर हमने दीगर जो है वो सॉल्यूशंस की जानिब जाना है कि हम अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाएं? असल में ऐसा है ना कि देखिए, तैयारी ज़रूरी है। हम अगर बच्चों को एक्सपोज करते हैं ना, तो बच्चा इतना छोटा है कि वो तैयारी की बजाय उस डिज़ास्टर के अंदर गुम हो जाएगा। और स्पेशली जो सेंसिटिव बच्चे हैं, यानी हर जिस तरह इंसानों की मुख्तलिफ किस्में हैं, उस तरह बच्चों में ज़ाहिर बचपन से ही वो ज़ाहिर हो जाती हैं। तो कुछ बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो इम्पैक्ट को जाने ही नहीं देते। सही, वो उसके बारे में बात करते रहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसमें फिर बड़ों का रोल, जो अडल्ट्स का रोल है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे को जब एक चीज़ से एक्सपोज करते हैं, चाहे उसे वीडियो दिखा के समझा रहे हैं या तस्वीर दिखा के समझा रहे हैं या किसी वर्कशॉप में हैंड्स ऑन कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट की बात बता रहे हैं, तो उसमें डिपेंड ये करता है कि आप उसे किस जाविये से देख रहे हैं। क्या आप बच्चे को उस सीन में ही खो जाने दे रहे हैं कि वो उसे इतना डिटेल दिखा रहे हैं, इतने डिटेल में उसकी जा रहे हैं डिज़ास्टर की, कि बच्चा घबरा गया है और डर गया है और उसे लग रहा है कि वो शायद इस चीज़ को, अच्छा, और उसमें फिर होगा क्या कि वो जो आपने डिज़ास्टर मैनेजमेंट के दौरान जिस डिज़ास्टर से उसको एक्सपोज किया था, वो नाइट मैरिश हो जाएगा उसके लिए। उससे मिलते जुलते सिम्टम्स जब भी वो ज़िंदगी में देखेगा तो फ़ौरन पैनिक कर जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा अच्छा ये हो कि अडल्ट्स उसको उस सीन को दिखाने के बाद, या जो भी उनका तरीक़ाकार है, उससे एक्सपोज करने के बाद उसकी तैयारी पे ज़्यादा जाएं और उनके अंदर एक ये वाली चीज़ पैदा करें कि अच्छा, अब ये होने वाला है तो चलो बताओ क्या करोगे। और वो बच्चों की छोटी छोटी एक्सरसाइजेज होती हैं। आई रिमेंबर जब ये अर्थक्वेक आया 2008 में, 2005 में, और उसके बाद जब ये पेशावर वाला वाक़या हुआ APS का, तो स्कूल्स में कुछ दोनों मौक़ों पे कुछ डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तैयारी शुरू हो गई। अलार्म्स लगे बाकायदा कॉलेजेस में, स्कूल्स में, और ये प्रैक्टिस कराई गई कि अगर ये वाली बेल बजे, और मुझे याद है कि हमारे कॉलेज में भी कि अगर ये वाली बेल इतनी दफ़ा बजे तो आपने ये करना है, इतनी दफ़ा बजे तो अच्छा। हुआ ये कि एक आध दफ़ा वो बच्चों ने जो हमारी रेगुलर कॉलेज बेल थी उसको मिस्टेक किया उस बेल के साथ, और उसके बजते ही वो पैनिक कर गए एंड स्टार्टेड रनिंग आउट ऑफ क्लासरूम्स। तो वो अच्छा, अब ये जो है कि एक हर वक्त आप उसमें आ गए कि एवर प्रेजेंट है डिज़ास्टर, वो कभी भी हो सकता है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, जितने मिलते जुलते सिग्नल्स हैं उनको मिस्टेक कर लेंगे उस डिज़ास्टर के लिए। ठीक, तो मेरा ख्याल है बच्चों को खेल खेल में तैयारी की तरफ लाना जो है ना, कि यूँ करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली उनको ये बताएं कि अपने आप को तो बचाना ही है, लेकिन दूसरों को भी साथ में बचाना। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी है कि ये सोच हम डेवलप करें कि ये सिर्फ हमारा मसला होगा तो देखेंगे, या फिर अगर देखी जाएगी आगे आने वाली सिचुएशन। आसिफ साहब, जैसे कि अभी हमने मिसबा से भी जिक्र किया कि अच्छा ठीक है, उनके साथ हुआ है, होने दो, जब हमारी बारी आएगी तब देखा जाएगा। और यही हम देखते हैं कि पूरी हमारी सोसाइटी इस वक्त इस माइंडसेट को लेके चल रही है। अगर किसी इलाके में सैलाब आ रहा है, या फिर वहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, ख़तरा है, अलार्मिंग सिचुएशन है, तो हम ये कहते हैं ठीक है, हम तो सेफ जोन में है ना, उन पर जो आएगा वो देखा जाएगा। ये सोच हमने किसी हद तक कम करनी है। हमारे अगर माशरे के लिहाज से तो हम देखें ना, तो हमारे यहाँ ये जो ट्रेडिशनल सोच है ना, ये इतना एक ज़िद्दी किस्म का दिमाग होता है ना, एक तो एक्सेप्टेंस की तरफ जाता नहीं है। उसने एक बड़े अच्छे पॉइंट की तरफ इशारा किया कि ये जो ना मतलब लोगों की जो अवेयरनेस है उसके हवाले से या फॉरेन रिएक्शन, तो बेसिकली हमें तो अगर मेंटली पहले लोगों को इस माइंडसेट के साथ तैयार करें तब। अब हमारे जितना भी ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना, जब भी आप कोई नई सोच की तरफ जाएंगे, होना तो ये चाहिए कि अगर सोसाइटीज़ में रिफाइनमेंट आ रही है बेहतरी की तरफ, तो लोगों का आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ माइंडसेट भी चला जाए। हमारे एक सोसाइटी में प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई प्रॉब्लम आया तो फॉरेन रिएक्शन और वो सारा हो जाएगा, उसके बाद हम भूल जाते हैं। उससे गवर्नमेंट लेवल पे भी देख लें, सोसाइटी में जब भी हम कानून की बात करते हैं, और मेरे ख्याल में सच सवेरा में सबसे ज़्यादा ये पॉइंट ऑफ व्यू हमने डिस्कस भी किया है कि चूँकि इतना मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन की जब नहीं होगी तो प्रॉब्लम आएगा। अब जब हम ये करते हैं ना, ये माइंड सेट है, मसलन ग्रोथ माइंड सेट है, ने बड़ी अच्छी बात की, ये जो स्पेशली डेवलपमेंट अपने हवाले से है कि लोगों का अगर ओपन माइंड सेट होगा ना, मसलन मैं अपने आप को उस हवाले से मैं लकी कहता हूँ
کہ میرا نا بڑا اوپن مائنڈ سیٹ ہے. اس کے مجھے اتنے زیادہ فوائد ہوتے ہیں کہ میں ایک نہیں رکھتا کہ جی میں اگر استاد ہوں تو میں ہر چیز کا اسپیشلسٹ ہوں. میں ادھر آپ کے سامنے ایک آپ کی آڈینس بھی چونکہ دیکھ رہی ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے. میرے ایک دوست ہیں وہ QEC میں کوالٹی کنٹرول میں PF میں ہے. اچھا وہ مجھے جب سے جو چیزیں آج دن تک بتائی ہیں نا میں اس کو اتنا زیادہ بینیفٹ اب میں نے کبھی نہیں رکھا کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ایکسپرٹ ہے. مثلا گاڑی کی بیلنسنگ کا انہوں نے مجھے قاری عمران صاحب ان کا نام ہے گائیڈ کیا. میں یقین مانے جب بھی کہیں جاتا ہوں میں پراپر اپنے وہ ٹائروں کی ہوا کا خیال رکھتا ہوں. اچھا پراپر بیلنسنگ کا خیال رکھتا ہوں مطلب پورا ردم. اچھا وہ انہوں نے پھر اسی طرح یہ جو سائیکالوجسٹ ہوتے ہیں جس طرح انہوں نے کہا بڑی اچھی باتوں کی طرف دھیان دلوایا. تو ابھی بھی ایون جو ڈسکشن میں سن رہا ہوں مجھے جو اچھا پوائنٹ لگ رہا ہے نا میں کوشش کروں گا کہ میں امپلیمنٹ کروں. بالکل وہ اچھا پوائنٹ جو ابھی تک آپ نے اخذ کیا آپ ہی سے جانیں گے. ایک بریک کی جانب ہمیں بڑھنا ہے. بریک سے واپس آتے ہیں ڈسکشن کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آصف صاحب سے ہی گفتگو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک. سد سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے جس میں ہم ڈسکشن کر رہے ہیں ناگہانی آفات اور حادثات کے حوالے سے. ان کے اثرات جان رہے ہیں. ذہنی اثرات کیا ہیں, جسمانی اثرات کیا ہیں اور ان اثرات کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ان کا ڈر, ان کا خوف کس طریقے سے ہم کم کر سکتے ہیں, اپنے ذہنوں کو متاثر ہونے سے کیسے روک سکتے ہیں. اس پر ڈسکشن کی جائے تھی. بریک پہ جانے سے قبل آپ سے بھی کہیں گے آپ اگر اس حوالے سے کچھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں, کچھ سجیشن آپ کے مائنڈ میں ہو یا خدا نخواستہ آپ کسی حادثے کا شکار ہوئے ہوں اور اس کے بعد خود کو کس طرح سے آپ نے سنبھالا, اپنی ذہنی صلاحیتوں کو کس طرح سے دوبارہ اجاگر کیا, اگر اس کے حوالے سے بھی کچھ شیئر کرنا چاہیں تو ضرور لائیو کالز کے ذریعے پارٹیسپیٹ کریں اور اپنا پوائنٹ آف ویو ہمارے ساتھ شیئر کریں. بریک پہ جانے سے قبل ہم بات کرتے ہیں آصف صاحب سے. انہیں سے ہم نے کہا تھا کہ ہم ضرور جانیں گے کہ ابھی تک جتنی ڈسکشن ہوئی اس کا کرکس کیا ہے ان کی نظر میں. کیا ہمیں رسپانسبل ہونا ہے, ڈر بھی رکھنا ہے, تھوڑے بہت وہمی بھی ہونا ہے, الرٹ بھی رہنا ہے, یا پھر چھوڑ دینا ہے کہ جب ہوگا دیکھا جائے گا. جی آصف صاحب. نہیں اس کا میں تو اس کے حوالے سے کہوں گا کہ اویئرنیس کے اوپر, جس طرح ہم پہلا کہتے ہیں نا کہ ایڈوانس سوسائٹیز میں کہ پیرنٹنگ کے اوپر کہ جو ہی مطلب ایک مدر پریگننسی کی طرف جاتی ہے تو وہ نا اچھی بکس اپنا میٹیریل شروع کر دیتے ہیں کہ اگلے بچے کے لیے کیا کیا. اب دیکھیں جو ہی بچہ گھر میں آتا ہے نا تو نارملی کبھی ہم نے یہ پلگ وغیرہ, اب چھوٹا بچہ وہ کھیل رہا ہے وہ تو اپنے اس موڈ میں ریڈی پھر رہا ہے کہ انکوزیٹیونیس ہے, کہیں پہ سوئچ آن کرے گا اور انگلیاں دے گا اور اس کے بعد پھر وہ سمجھ بھی نہیں آئے گا. تو میرے خیال میں اگر یہ اویئرنیس کلیئر ہے نا کہ یا تو آپ کسی بڑے سے وہ جتنی آپ کو گائیڈ لائن دے سکیں, چلیں آپ کو اپنی اماں وہ اپنا انہوں نے ٹائم پیریڈ گزارا ہے, اب ایک 30-40 سال کے بعد بہت ساری نئی ریئلٹی ساتھ ایڈ ہو چکی ہیں, تو اس کی لحاظ سے آپ کی اپنی اویئرنیس بڑی اچھی ہونی چاہیے کہ ہمیں اس کی طرف کام کرنا ہے. مثلا گھروں میں میڈیکل کٹ یہ مطلب بڑی ضروری ہوتی ہے. 1-2 دفعہ کے انسیڈنٹ کے بعد مجھے آیا کہ اور یہ دیکھیں کہ یہ زندگی کے ہر پہلو کے ساتھ نا یہ جڑی ہوئی ہیں ساتھ. دوسری مثلا گاڑی میں بہت کم لوگ وہ آگ بجھانے کا وہ اپنے ساتھ نہیں رکھتے, حالانکہ وہ کتنا ہے بالکل آپ دیکھیں تو بہت زیادہ کوئی ایکسپینسو ٹول نہیں ہے, لیکن جب آپ کھڑے ہو جائیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی فیملی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ میرے خیال میں ایک اویئرنیس ہے. بالکل ہے, بہت اچھی اویئرنیس ہونی چاہیے. پھر ساتھ وہ مائنڈ نہیں ہونا چاہیے کہ مطلب عقل نہیں تو موجہ ہی موجہ, کہ مطلب آپ نہیں آپ اس کو بڑے پازیٹیو سینس میں. مثلا میں چونکہ ایمبیسی کے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ میں ان کو ٹریننگ کرواتا ہوں تو میں نے وہاں پہ دیکھا ہے کہ ان کی جتنی سینئر مینجمنٹ ہے ان کا بڑا ایک اچھا, جو مجھے بھی ان سے پہلے مجھے نہیں تھی اویئرنیس اس کی, تو وہ کہتے ہیں جی ہم ونس ان ایئر ہم پورے باڈی کا چیک اپ کرواتے ہیں. اب اس دوران آپ کو سارا پتہ لگ جاتا ہے. اب اس میں 2 رائے ہیں, جیسے آپ نے پروگرام میں بھی کہا کہ ہمارے ہاں اس کو بڑا وہمی بھی لیا جاتا ہے, کوئی ہوئے نہیں. اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بیماری کی اگر آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس میں واقعی وہ صورت ہے, کیونکہ دیکھیں نا ہر بندے کا جو رد عمل ہے کسی چیز کا
وہ فیلنگ کے لحاظ سے ہم سارے ڈفرینٹ ہیں. کوئی بہت زیادہ سینسٹیو ہے, وہ بہت زیادہ خپتی بھی ہو سکتا ہے, اور کوئی بندہ بہت زیادہ ریلیکس ہے. یعنی اس کی دونوں سائڈ ہیں, لیکن اس کی اویئرنیس بڑی اچھی ہے. اگر آپ اس کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کی ڈیولپمنٹ کر کے اس چیز کی اور اس کی اویئرنیس کے ساتھ ساتھ اس کی پریکاشنری میئر آپ لیتے ہیں, تو میرے خیال میں بڑی ایک خوبصورت اپنے لحاظ سے بڑی حفاظتی تدابیر کے ساتھ ایک اچھا مطلب جو کچھ آپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل, اسی کے ذریعے امپروومنٹ لائی جا سکتی ہے. مصباح سے ڈسکشن کرتے ہیں, اور مصباح کے لیے جب بھی میں سوال سوچ رہی ہوتی ہوں تو کچھ سچویشنز میرے مائنڈ میں آتی ہیں. ابھی آصف صاحب ایک ذکر کر رہے تھے کہ اکثر اوقات یہ دیکھنے میں آیا کہ گھر میں اگر چھوٹا بچہ ہے تو اس کے لیے سب الرٹ بھی ہیں. اگر وہ سوئچ کے پاس جا رہا ہے, آگ کے پاس جا رہا ہے, ہیٹر لگا ہوا ہے, ہم الرٹ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہیں سے ایک آواز یہ بھی آتی ہے, روک دو اس کو, نہیں جانے دو. ایک آواز یہ بھی آ رہی ہوتی ہے کہ اچھا چلو یہ رک نہیں رہا, ایک دفعہ اس کو ایکسپیرینس کرنے دو, پھر دیکھا جائے گا اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ ہم کیوں روک رہے ہیں. ان دونوں میں کس طرح سے آپ کہتی ہیں کہ ہمیں کس طرح ججمنٹل ہونا چاہیے, کتنی لیوریج دینی چاہیے, کتنا الرٹ ہونا چاہیے, کس طرح سے روکنا ہے؟ بہت ساری خواتین جو ہیں وہ بچوں کے حوالے سے کنسرن بھی رہتی ہیں, کیا کہیں گی؟ جو آپ نے بات کی وہ کنٹرڈکشن, یعنی کہ ایک کہہ رہا ہے کہ کرنے تو ایگزامپل ہمارے پاس ایک چھوٹا سا یہ ہے کہ کپ یوزلی مم بیٹھی چائے پی رہی ہوتی ہے, بیبی کیچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, کچھ ممز ہوتی ہیں, میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ٹچ کرو ٹچ کرو, تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ کپ کو ٹچ نہیں کرنا, یہ لرن بیہیویئر ہے, ٹھیک ہے. اب لیکن ہر چیز میں اتنا رسک آپ نہیں دے سکتے ہو, اس میجرڈ رسک آپ ایک کیلکولیٹڈ رسک کر سکتے ہو. بیسٹ یہی ہوتا ہے اس پوری سیناریو میں کہ اگر چھوٹا بیبی ہے اور یہ چھوٹا بچہ ہے ٹوڈلر کی ایج کا, تو آپ اس کو یہ بتا دو, ٹاک ٹو دم. ہم یہ سوچتے ہیں کہ بچہ سے ایک بلینک سلیٹ ہے, ٹھیک ہے, اس کو جو ہم کہیں گے وہی وہ اس کے اوپر لکھا جائے گا. نہیں, بچے کی اپنی پرسنالٹی ہوتی ہے. چھوٹا سے بیبی سے آپ اس کی پرسنالٹی کو گیج کر سکتے ہو اور اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو. ایز اے پیرنٹ آپ کا سب سے بڑا کام پہلے 6 مہینوں میں ہے آبزرو کرنا اینڈ کلیکٹ کرنا انفارمیشن کہ یہ ہمارے پاس ایک مخلوق آئی ہے, ٹھیک ہے, اب یہ ہمیں کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہے, اور اس کو زبان نہیں دی گئی, تو ہم اپنے آبزرویشن اسکل سے اس کو سیکھیں گے کہ کیا کہہ رہا ہے, کہہ رہی ہے ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے. تو آپ اپنے بچے کو اس کی اکارڈنگ ٹو اس کی اسپیسیفک پرسنالٹی کے ٹرین کریں, اس کو مینیج کریں. جیسا ابھی آپ نے کہا کہ ایک پیرنٹ کہہ رہا ہوتا ہے کہ ٹچ کرنے دو, ایک کہتا ہے, وہ بچے سے پہلی بات یہ پلیز بچے کے سامنے ایسا کہ کانفلکٹس مت کریں, کہ وہ بچہ پھر لرن کر لیتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے, جو میری مرضی کی بات کر رہا ہے وہی اچھا ہے, پھر میں اس کو سائڈ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں بچہ, ٹھیک ہے. وہ ایک الگ ٹاپک ہے کسی اور دن کے لیے. تو ہم جو بات کریں, ٹھیک ہے, تو ڈینجر کو گیج کریں, ڈینجر کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بچے اس میں کتنی رسک ہے. اب الیکٹرسٹی اوبویسلی الیکٹرک ساکٹ ہے, اس میں بچہ انگلی دے گا اور وہ ٹیسٹ تو نہیں ہوگا نا, وہ تو پھر اب لٹرلی لائک ختم ہی ہو جائے گی کہانی. تو آپ صرف بچے کو کہ اچھے تھے, آپ اس کو ٹچ کرو گے تو ایکسپلین کہ اس میں الیکٹرسٹی ہے, الیکٹرسٹی لائٹ بھی آن کرتی ہے, اور الیکٹرسٹی ہمیں ہرٹ بھی کر سکتی ہے. بالکل 5 منٹ اپنے آپ اس کو دے دیں, وہ پوری زندگی کے لیے اس کے وہ کہتے ہیں نا پلو میں باندھ لے گا, انفارمیشن لے گی. اینڈ دے ڈو انڈرسٹینڈ, بچے ہماری بات سمجھ سکتے ہیں. بالکل یہ جو ہوتا ہے نا, وہ بیبی ایسے نہیں مطلب اس طرح کی بات نہ کریں, لائک یو نو ایڈلٹ ٹون میں, انفارمیٹیو ٹون میں بات کریں, لائک اوکے پیار لاڈ الگ اپنی جگہ پہ, لیکن بچے کو پتا ہونا چاہیے ڈینجر اویئرنیس کیا ہے. شروع میں آپ نے کہا تھا نا کہ لائک باڈی لینگویج, دا ٹون آف وائس, ٹھیک ہے, آپ کی وائس اگر اتھارٹیو ہے, تھوڑا سا اس میں ٹون آپ کو پتا ہے کہ اس میں پیار لاڈ نہیں آ رہا, تو بچہ سمجھے گا اچھا ٹھیک ہے امپورٹنٹ بات ہے, ٹھیک ہے. دیر از ایکچولی این ایکسپیریمنٹ کہ بچہ کس طرح ایموشنز, اپنے مم کی ایموشنز کس طرح گیج کرتا ہے. ویری انٹرسٹنگ آن یوٹیوب, آپ اس کو واچ کیجیے گا. اس کی مم اسٹریٹ فیس اور آئی براؤز اوپر کرتی ہے, بچہ سمجھتا ہے مم ڈر گئی ہے, اچھا, اینڈ وہ بچہ کرائی کرنا شروع کرتا ہے, مم اسمائل کرتی ہے. سو دس از آل یو نیڈ. آپ کو کوئی فلاسفی کی ڈگری نہیں چاہیے, کوئی PhD نہیں چاہیے, صرف فرسٹ 6 months اپنے بچے پہ کنسنٹریٹ کر کے اس کو آبزرو کریں, اور اس سے اس کے کلوز, اس کے کیوز اور اس کی پرسنالٹی کو انڈرسٹینڈ کریں. بالکل, اور یہی سب سے بہترین سلوشن ہے. مصباح, کچھ لوگ جو ہیں اگر کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بڑا الرٹ ہو جاتے ہیں, ایک دم اس کا سلوشن نکال لیتے ہیں, یا پھر کوئی نہ کوئی حل ان کے ذہن میں ہوتا ہے. اسی کے ساتھ دوسرا انسان موجود ہے, وہ بالکل جو ہے ایسا لگتا ہے سن ہو گیا ہے, شاید اب اس کی سانس بھی نہیں چل رہی. تو یہ 2 کیفیات ایک انسان میں موجود ہے, بعد میں اس کو بہت ساری باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. سائیکلوجیکلی کیا ایک انسان کمزور ہوتا ہے یا پھر بہت مضبوط ہوتا ہے, دوسرا شخص جو الرٹ ہو جاتا ہے اور وہ پینک نہیں ہوتا؟ میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا شروع میں, جب ہمارے پاس ہمیں ڈینجر ہمیں آتا ہے, ہمیں فیس کرتے ہیں ڈینجر کو, لائک میرے سامنے ابھی گاڑی آ رہی ہے,
मैं 3 कर मैं 3 एक्शंस हैं, 3 फेजेस हैं या 3 स्टेट्स ऑफ बीइंग हैं ज़ात के, आपके माइंड के, फाइट, फ्लाइट या फ्रीज, ठीक है। अब ये तीनों ऐसे हैं, ये टोटली इंस्टिंक्चुअल हैं, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ये हमारे उस ब्रेन में है जो कि हमारा अमिगडाला, इसको रेप्टिलियन ब्रेन कहते हैं, जो कि हमारा सबसे पहला, यानी कि हम जब गारों में रहते थे उस टाइम पे वो दिमाग था, और बेसिकली होता था कि आज हम बच गए, अल्लाह का शुक्र, ठीक है, ये एटीट्यूड होता था। तो ये बात है, फाइट, फ्लाइट और फ्रीज। आपने जो बात की ना, एक फ्रीज हो गया और एक ने फाइट किया, ठीक है, तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी जो अनकॉन्शियस ब्रेन जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, जीरो कंट्रोल, इट्स इंस्टिंक्चुअल, ठीक है, इसमें कोई आपका लिम्बिक सिस्टम नहीं कर रहा, आपकी कोई इमोशनल लॉजिकल स्पेसेस नहीं काम कर रही, ठीक है, ये है। और आप जो कहते हैं ना, और ये मैं आपका क्या कहते हैं, लाइक ये डरपोक है, ये ऐसे करेगी या ऐसे करेगा, और ये तो बड़ा बहादुर है, वैसे तो बहुत बोल रहा होता है, अभी तो इसकी आवाज निकल गई, उसमें एक कॉकरोच देख के भी एक तो चीख पड़ा है, दूसरा चीखा भी नहीं और उसकी आवाज गायब हो गई। एग्जैक्टली सो इट्स एक्चुअली ये उस पर्सन के कंट्रोल में नहीं है। यही बात आ गई, जो वर्ड आज का आई थिंक थीम है, अवेयरनेस, के अवेयरनेस हो कि आपका सिस्टम किस तरह काम करता है। अभी आसिफ साहब ने कहा कि मुझे पता है गाड़ी की बैलेंसिंग कैसी है, उसके पानी का ये वो सब कुछ, हम इतने कॉशियस और इतने अवेयर होते हैं अपने अराउंड की मैकेनिज्म्स के, जिस मैकेनिज्म में हमने सारी जिंदगी गुजारनी है उसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल नहीं जानते, और ना ही हम उसके लिए कोशिश करते हैं कि हम कुछ सीखें, कोई ट्रेनिंग लें, या फिर हमने किस तरह से इस सिचुएशन को फेस करना है। तो इसके लिए आपकी नज़र में सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो ओपन माइंड, जिस आसिफ साहब ने कहा है कि ओपन टू लर्निंग, आपको जिधर से भी इंफॉर्मेशन मिले ना, मतलब ऑब्वियसली रेप्यूटेबल होनी चाहिए, रेप्यूटेबल, क्लियर कट, इजी टू अंडरस्टैंड इंफॉर्मेशन सीख करें। और सीरियसली ये मत कहें कि जैसा मना सलवा की तरह मेरे ऊपर आ जाएगी इंफॉर्मेशन, मुझे मिल जाएगी, नो, आपको जाके ढूंढनी पड़ती है। अल्लाह भी फरमाते हैं कि ढूंढो, क्वेश्चन पूछो, देखो, सोचो, समझो, सो गो एंड सीक, पूछो। अगर आपके दिल में क्वेश्चन है ना, लाइक मेरे क्वेश्चन होते हैं, आई गो एंड आस्क एनीबॉडी, ठीक है, गूगल के अलावा भी इंसान नुमा भी गूगल होते हैं, तो उनसे पूछें। इसमें आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं खत्म हो रहा, ठीक है, इसमें ये नहीं कोई पूछेगा ओ माय गॉड तुम्हें ये क्वेश्चन नहीं, ये तुम इतनी बड़ी होगी तुम्हें ये नहीं आता, हाँ मैं इतनी बड़ी होगी मुझे नहीं आता, बताएं प्लीज, बिल्कुल, मतलब जस्ट डू दैट। अगर ये हम माइंडसेट अपना जो है वो सोसाइटी में प्रमोट कर दें, किसी तरह से लोगों के जहनों को बदल दें, तो यकीनन बेहतरी लाई जा सकती है। सोमिया, बेहतरी लाने की बात हो रही है, सोल्यूशंस की बात हो रही है, तो आपकी नज़र में बच्चों के हवाले से क्या सोल्यूशंस हैं, और उन नौजवानों को क्या कहना चाहेंगी जो बहुत ज़्यादा रिस्की एटीट्यूड लेके चलते हैं कि हमारे सामने तो जो भी हो जाए, हम तो ओवर स्पीडिंग भी करेंगे, हम तो देखेंगे अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो कैसे बचना है, हम बच सकते हैं। उन नौजवानों को गाइड करना भी बहुत ज़रूरी है। जी ऐसा ही है। अच्छा, सोल्यूशन की जहाँ तक बात है बच्चों के लिए या टीन्स के लिए, उसमें मैं ये समझती हूँ कि जो हमारे यहाँ एक शायद हमारे यहाँ या सारी दुनिया में एक थोड़ा सा जो फॉल्टी एटीट्यूड है वो ये है कि हम डिज़ास्टर मैनेजमेंट करते हैं राइट आफ्टर द डिज़ास्टर। अच्छा, ये इसकी वजह से पैनिक क्रिएट होता है। सही, मतलब ज़लज़ला आया तो आपने अगले ही दिन से स्कूल्स कॉलेजेस में डिज़ास्टर मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस करानी शुरू कर दी और बच्चों को अच्छा, अब वो ऑलरेडी पैनिक्ड हैं, वो ऑलरेडी डरे हुए हैं, तो वो जैसे कहते हैं ना कि जंग की तैयारी इन द टाइम्स ऑफ पीस होती है। सही। तो मेरे ख्याल में उस पैनिक को कम करने के लिए, जैसे मैंने आपको अभी कुछ देर पहले एग्जांपल दी कि वो बच्चे इतने घबराए हुए थे कि वो अलार्म को गलत मिस इंटरप्रेट करके भाग निकले क्लास से। सही। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि ऑलरेडी वो डरे हुए थे। तो मेरा ख्याल है, तो हम क्या करते हैं कि जैसे ही वो टाइम गुजर जाता है, तो वो डिजास्टर गुजरा, आपने 2 महीने उसकी तैयारी की आइंदा के लिए, और फिर आप भूल के बैठ गए, और फिर 4 साल बाद जब हुआ तो आपकी तैयारी कुछ काम ना आई। तो मेरा ख्याल है कि इसके लिए बहुत अच्छा तरीका ये है कि जब कोई देयर इज नो डिजास्टर इन साइट या अभी हो के नहीं गुजरा, तो उसकी प्रिपरेशन तब कराई जाए। बिल्कुल, क्योंकि बच्चा पैनिक नहीं है, उसको वो लर्निंग उसको वैसी ही लगेगी जैसी वो रोज कोई नई चीज़ सीखता है, किताबों में पढ़ता है, कोई वर्कशॉप अटेंड करता है, किसी जगह जाता है सीखने के लिए कुछ, तो वो उसको वैसा ही सीखना लगेगा। और फिर जब वक्त आएगा तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होगा उसको फेस करने के। तो अभी बच्चा डरा हुआ है, उसके जहन में वैसे ही सवाल आते हैं और फिर हम उसको और प्रैक्टिस करा के डरा रहे हैं। जब उसको एक्सपोज करते हैं ना, तो वो जो आप कह रही थी कि वहम का फैक्टर है और डर का फैक्टर है, तो वो उसकी वजह से पैदा हो जाता है। और फिर वो क्या करता है कि उससे रिलेटेड, उस इमेज से रिलेटेड इमेजेस जो हैं वो भी उसी की याद को ताज़ा कर देते हैं, उससे वो जाके जोड़ लेता है, और बहुत दफ़ा ये नेगेटिव परसेप्शंस डेवलप करते हैं।
مطلب بچے نے ایک چیز کو دوسری کے ساتھ, دیکھیں برین آن اٹس اون بھی تو کام کرے گا نا, بچے نے کچھ نہ کچھ چیزیں کنیکٹ کی ہوئی ہوتی ہیں کہ یہ اس یوں ہوا تھا تو یہ تھا. جب فار ایگزامپل 3 دفعہ ایسا ہوا کہ ماں گاڑی چلا رہی تھی اور بائی چانس کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا چھوٹا موٹا, تو اب اس نے کنیکٹ کر لیا کہ جب امی چلاتی ہیں تو ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, جب ابا چلاتے ہیں تو مطلب سی دس از اے کنیکشن جو اس نے خود بنایا ہے, اس کا کوئی حقیقت سے شاید تعلق نہ ہو. تو اس لیے وہ جو بچہ خود کنیکشنز بناتا ہے اس پہ پھر آپ کا کنٹرول نہیں. تو اس چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ ان کو اس ٹائم پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سکھائیں جب کوئی امپیکٹ آلریڈی نہیں آیا ہوا, جب اچھے وقت ہیں, آرام کے وقت ہیں. اچھا, ایک تو یہ بات ہو گئی. دوسرا جو آپ نے کہا نوجوانوں کے حوالے سے, اچھا میں تو اکثر مین ہائی ویز کے اوپر جب لڑکوں کو اسپیشلی ٹینز ہوتے ہیں, وہ ایک خاص ایج ہے جس میں ایسی حرکتیں ہوتی, تو جب میں ان کو ون ویلنگ اور یہ کرتے دیکھتی ہوں نا, تو میں آئی فیئر فار دیئر پیرنٹس. مجھے ان کے مطلب مجھے وہ سارا جو ہماری سوسائٹی کا ایک ہے نا کہ بیٹا ہوا اور بیٹا سہارا بنے گا, تو میں سوچتی ہوں کبھی کبھی کہ ان کو اپنے مطلب جس طرح ان کے پیرنٹس ان کو دیکھتے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو یوں نہیں دیکھ سکتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں بھی 2 ایٹیٹیوڈز ہیں ہمارے معاشرے میں. ایک تو شدید ڈر کا ہے کہ بچہ اگر بڑا ہوا اور وہ چاہتا ہے اسکول کے ٹرپ کے ساتھ کہیں جانا تو بھی جانے نہیں دینا, دوست کے ساتھ تو بھی جانے نہیں دینا, اور اگر خود اس کے ساتھ چلے گئے ہیں تو اس کے وہ گارڈین اینجل بنے ہوئے ہیں, اسے نہ کہیں جانے دے رہے ہیں, نہ اٹھنے دے رہے ہیں, نہ انجوائے کرنے دے رہے ہیں. اور موسٹلی ان بچوں کے ساتھ ہوتا ہے, سارے بچے پریشس ہوتے ہیں لیکن ہمیں زیادہ تر ان بچوں کے ساتھ میں نے ہوتے دیکھا ہے جو ایک ہی بچہ ہے جی, ایک ہی ہے, ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے, وہ ذرا زیادہ اس چیز کو فیس کرتے ہیں. تو میں ہمیشہ یہ سوچتی ہوں کہ تھوڑا سا رسک لینا اور رسک لینا سکھانا ضروری ہے, لیکن یہ ون ویلنگ تو رسک لینا ہرگز نہیں ہے. میں تو اس کو یعنی جان جہاں پر آپ کی جان خطرے میں ہے, میرا نہیں خیال کہ وہ وہاں الرٹ رہنا بہت ضروری ہے. بڑا خوبصورت سجیشن آپ نے دیا ہے. کنٹینیو کریں گے ڈسکشن کو, آج کے دوسرے ٹاپک کی جانب بھی بڑھیں گے اور اس کے حوالے سے بہت کچھ جاننے کے لیے ہے ہمارے پاس اور ہمارے مہمانوں کے پاس, اور آپ کے لیے بھی ہم کہیں گے کہ آپ بھی اپنے سجیشنز دے سکتے ہیں. ایک بریک کی جانب بڑھیں, بریک سے واپس آئیں گے, کنٹینیو کریں گے. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. آج کے 2 ڈفرینٹ ٹاپکس جن پر ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے, جس میں سب سے پہلے ہم نے بات کی ناگہانی آفات اور ان کے اثرات کے حوالے سے, اور ان اثرات کو کم کرنے کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں, ہم نے کس طرح سے ایفرٹس کرنی ہیں, بچوں کو کیسے گائیڈ کرنا ہے, خود کو کیسے پریپیئر کرنا ہے, اور مینٹلی اور سائیکولوجیکلی بھی خود کو کیسے ڈیل کرنا ہے. اس کے حوالے سے بھی ان ڈیٹیل ہم نے گفتگو کی اور سولوشنز بھی جانے اپنے تینوں مہمانوں سے. اب بڑھیں گے ہم دوسرے ٹاپک کی جانب, جس میں تنقید برائے تعمیر پر غور کیا جائے گا کہ یہ کانسیپٹ کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے اور یہ کتنا ضروری ہے ہمارے لیے, ہمارے بچوں کے لیے, ہمارے نوجوانوں کے لیے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تنقید برائے تنقید تو کی جاتی ہے, لیکن تنقید برائے تعمیر کے حوالے سے ہم اس طرح سے بات نہیں کرتے, اور یہی اصلاح کا بہترین اور حقیقی ذریعہ ہے. اس پر جانیں گے ہمارے تینوں مہمانوں کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں جو مہمان موجود ہیں ان میں سومیہ سہیل ہیں, پروفیسر آصف رسول صاحب ہیں اور مصباح خان ہیں, جن سے اب ہم ڈسکشن کریں گے. اور آپ سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ شیئر کرنا چاہیں, کچھ پوچھنا چاہیں, یا پھر ہمارے مہمانوں کے لیے کوئی سجیشن ہو, ان سے کچھ جاننا چاہیں, تو لائیو کالز کے ذریعے آپ بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے قبل آپ کو بتائیں گے آج کے دن کے حوالے سے معروف گلوکار, موسیقار استاد نصرت فتح علی خان صاحب کا آج یوم پیدائش ہے, اور اس پر ہماری ٹیم نے خصوصی رپورٹ بھی تیار کی ہے. ان کو ٹریبیوٹ پیش کرنے کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں, اس کے بعد ہم گفتگو کریں گے ٹاپک کے حوالے سے. آواز جو دل پر لگے, راگ جو سحر میں جکڑ لے. آج برِ صغیر کے بڑے گلوکار, قوال اور موسیقار نصرت فتح علی خان کا 72واں یوم پیدائش منایا جا رہا ہے. نصرت فتح علی خان 13 اکتوبر 1948 کو فیصل آباد میں استاد فتح علی خان کے گھر پیدا ہوئے.
استاد نصرت فتح علی خان طویل عرصے تک روایتی طور پر صرف قوالیاں گاتے رہے، مگر پھر وقت کے ساتھ نئی جہت کو قوالی میں شامل کیا اور پاپ و کلاسیکل موسیقی کا انوکھا امتزاج بھی پیش کیا۔ یہ انوکھا تجربہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا۔ نصرت فتح علی خان کی عالمی شہرت کا آغاز 1980 کی دہائی کے آخری حصے میں اس وقت ہوا جب پیٹر جبریل نے ان سے مارٹن سکورسیز کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم دی لاسٹ ٹیمپٹیشن آف کرائسٹ کا ساؤنڈ ٹریک تیار کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ ان کی فنی زندگی کے نئے سفر کا آغاز تھا۔ 90 کی دہائی میں انہوں نے پاکستان اور ہندوستان میں اپنی موسیقی کی دھوم بھی مچائی۔ بین الاقوامی جریدے ٹائم میگزین نے 2006 میں نصرت فتح علی خان کا نام ایشین ہیروز کی فہرست میں شامل کیا۔ استاد نصرت فتح علی خان کے پاس بین الاقوامی اعزاز ہے کہ انہوں نے قوال کی حیثیت سے 125 آڈیو البم ریلیز کیے۔ اس باعث ان کا نام گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی درج ہے۔ ان کی شخصیت اور فن کے حوالے سے یورپ میں کئی کتابیں لکھی گئیں۔ اسی طرح جاپان میں 1992 کو شہنشاہ قوالی کے نام سے بھی کتاب شائع کی گئی۔ قوالی کے اس بے تاج بادشاہ کو حکومت پاکستان نے صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا۔ اس کے علاوہ دیگر کئی ممالک اور اقوام متحدہ نے ان کی شاندار فنی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں متعدد سرکاری اعزازات سے نوازا۔ استاد نصرت فتح علی خان گردوں کے عارضے سمیت مختلف امراض میں مبتلا ہونے کے باعث صرف 49 سال کی عمر میں 16 اگست 1997 کو لندن کے ایک اسپتال میں وفات پائی۔ انہیں اپنے آبائی علاقے فیصل آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ جی رپورٹ آپ نے دیکھی اور اب ہم ڈسکشن کی جانب جائیں گے۔ آج کا دوسرا ٹاپک تنقید برائے تعمیر کیوں ضروری ہے، اس کانسیپٹ کو کیسے اجاگر کیا جا سکتا ہے اور اصلاح کے لیے کتنا ضروری ہے کہ ہم اس پر کام بھی کریں۔ آصف صاحب آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی، کیا کہیں گے جب اصلاح کی بات ہوتی ہے تو ہمارے ہم مختلف طریقہ کار اختیار کیے جاتے ہیں، ہم تنقید کرنے کو پریفرنس سمجھتے ہیں لیکن تنقید کیسی ہونی چاہیے اس پر کوئی غور نہیں کرتا۔ دیکھیں اب اگر اسپیشلی یوتھ کے حوالے سے ہم بات کریں نا تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے بچوں کے حوالے سے۔ اچھا جب بھی ہم سوسائٹی کی ریفائنمنٹ کی بات کرتے ہیں، جب انسانوں کو کردار سازی شخصیت سازی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں یہ جو پازیٹیو کرٹیسزم کی اگر دیکھیں تو دو فارم ہے، پازیٹیولی اور نیگیٹیولی۔ تو پازیٹیو جو کرٹیسزم ہے یہ انسانوں کو اٹھاتا ہے۔ صحیح۔ اب میں اپنی کلاسز میں جب بھی بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ جب آپ کسی کے ساتھ شیئرنگ کر رہے ہیں نا تو اگلے بندے کو آپ ضرور دیکھیں۔ اب اس کے ہم دو اسپیکٹ نکالتے ہیں، ایک جس کے لیے آپ کر رہے ہیں اور کرنے والا کون ہے۔ اس میں اگر کل میں ایک بڑا اچھا واقعہ سن رہا تھا، مولانا تقی عثمانی صاحب شیئر کر رہے تھے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کرنا تھا تو اللہ میاں نے کہا کہ دعوت حق ضرور دینا لیکن نرم انداز سے دینا۔ اب جو دینے والا ہے نا، اب یہ اسپیشلی فیڈ بیک اس کا بڑا رول ہے، کیوں آگے اسپیشلی اگلا اگر سینسٹیو ہے تو ہمارے عموماً کیا ہوتا ہے کہ اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے، پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو اپنی زندگی ہے نا ایسی گزری ہوتی ہیں کہ جس کی اپنے دماغ کے اندر بہت زیادہ شور ہے نا، وہ کبھی پازیٹیو کرٹیسزم نہیں دے سکتا کیونکہ اس کا اتنا ٹائم کم ہے ریئیکٹ کرنے کا کہ وہ ایبزارب بھی نہیں کر سکتا، بہت زیادہ ٹائم، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ نیگیٹیوٹی مطلب وہ سراؤنڈنگ میں پھرتی ہے۔ اس کے لیے مثلا میں اگر ہم اسٹوڈنٹ کو دیکھ کے لینا چاہیں، چھوٹے بچوں کو لے کے ساتھ چلنا چاہیں تو یہ جو پازیٹیو فیڈ بیک میں اگر دنیا میں سب سے اچھی اگر کوئی دیکھیں تو کسی فیلڈ میں اگر اس کے اوپر کام ہوا ہے کرٹیک کے حوالے سے تو وہ ہوا ہے یہ ہوا بازی کے، یہ جو ڈیزاسٹر ہوتے تھے نا، اب دیکھیں کہ اتنا مائنر کہاں سے وہ چلا تھا اور کہاں پہ آگے ختم ہو گیا کیونکہ وہاں پہ بڑی وہ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے۔ اب اور کس طرح انہوں نے اس کے اوپر بار بار ریسرچز کی پازیٹیو وے میں اس کو امپروو کرتے کرتے تو آج کتنا لوگ مطلب محفوظ اس کو فیل کرتے ہیں کہ نہیں اچھا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں مطلب لوگوں کے حوالے سے تو یہ جو کوچز ہیں نا ان کا بڑا ہوتا ہے، جس میں ہمارے پرائم منسٹر صاحب ہر تیسری اسپیچ میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ جب میں کرکٹر تھا تو میں اگر میرا کوچ میرا وہ بالنگ کا سٹائل چینج نہ کرواتے تو میں آج ایسے نہ ہوتا۔ تو اور اس میں میتھیو سید کی ایک بک ہے دا باؤنس، کیونکہ وہ ساری ریسرچ اورینٹیڈ ہے اور اس میں ایک پوائنٹ پہلی تو یہ بات ہے کہ مطلب 80-90% لوگ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتے۔ چونکہ یہ سچ کا چینل ہے، ہم اپنے دل سے گفتگو کرتے ہیں تاکہ آڈینس کے لیے بھی اپنی شیئرنگ بھی کرتے ہیں۔ میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں 40 ایئرز تک میں نے کبھی نیگیٹو فیڈ بیک یا ایون امپرومنٹ کے حوالے سے میں افورڈ ہی نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے پھر ابو یحییٰ نے ایک بڑے اچھے اقوال کی بک بھی ابھی مارکیٹ میں آئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر خوش ہونا ہے تو مطلب تعریف سنیے،
صحیح. اور اگر اپنے آپ کو امپروو کرنا ہے تو تنقید سنیے. اب اس کے لیے بڑی پہلے تو ہے نا اندر یہ جب ہم بچوں کے اندر ٹریننگ پیدا کر رہے ہوتے تو ہم انہیں ڈیولپ کروا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں اگر کوئی پازیٹیو میں آپ کو کوئی گائیڈ کر رہا ہے اور بڑا اچھے طریقے سے گائیڈ کر رہا ہے اس کا رزلٹ بڑا اچھا نکلتا ہے. صحیح. تو اس باؤنس میں انہوں نے جو ایک پورا جو مطلب میکنزم تیار کر کے دیا نا اور وہ اسپیشلی سب سے زیادہ فوکس کیا اسپورٹس والوں کے اوپر. یعنی جتنے ٹاپ کے پرفارمر ہیں دنیا میں ان کے اوپر فوکس کیا گیا, چاہے فٹ بالر ہے, مطلب فارمولا 1 ڈرائیورز ہیں, کوئی بھی ہیں. تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ایک سب سے زیادہ ضروری ایلیمنٹ ہے. انسان کے اگر امپرومنٹ لا سکتا ہے نا تو یہ تنقید لا سکتی ہے پازیٹیو میں اور بہت اچھے طریقے سے کی جائے. تو اس کے لیے جو آپ کے کوچز ہیں ان کا سمجھدار ہونا بہت ضروری ہے, ان کا پراپر ٹرین ہونا بہت ضروری ہے کہ وہ تنقید کس طرح سے کر رہے ہیں, یا آیا وہ کرٹیسزم کے تمام تر معنی کو سمجھ بھی پائے ہیں یا نہیں پائے ہیں. مصباح یہ بتائیں سائیکالوجی کیا کہتی ہے اس حوالے سے, کیا ہے یہ تنقید؟ اس کو جو آپ کہہ رہے ہو پازیٹیو یا کنسٹرکٹیو کرٹیسزم, اینڈ اٹس ویری پیراڈاکسیکل مطلب یہ بہت ہی زیادہ کنٹروڈکشن ہے. ایک تو آپ کنسٹرکٹیو اور ایک کرٹیسزم دونوں کو سیپریٹ کرو تو او واو اچھا ہاں خوش, وہ دو ہوتے ہیں نا تھیٹر میں, ایک فیس ہیپی فیس اور سیڈ فیس, اس ٹائپ کا امیج آتا ہے دماغ میں. میں ابھی جو آپ کا پیکج دیکھ رہی تھی اس سے مجھے یہی نصرت فتح علی خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ جب آپ نے ان کی کچھ قوالیاں دیکھیں جس میں راحت فتح علی خان ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے آپ کو پریکٹس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اینڈ ہی انٹرسٹنگ تھنگ از کہ نصرت فتح علی خان صاحب ان کو کچھ کہتے نہیں ہیں. جب ان کی کوئی وہ ووکل یا آئی ڈونٹ نو, میں میوزک میں نہیں ہوں, لیکن وہ جو آواز تھوڑی سی آؤٹ آف ٹیون ہوتی ہے تو یہ ان کو صرف دیکھتے ہیں اور جب نیکسٹ ان کا ہوتا ہے تو وہ بیٹر کرتے ہیں. سو آئی لو دیٹ, وہ جو اس سے آپس میں کنیکشن ہے نا ان کا, سو بیسڈ آن واٹ کہ راحت فتح علی خان ان کو رسپیکٹ کرتے ہیں اور وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ہے مجھے ابھی یہ سیکھنے کے عمل میں اور میں سیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ دس از واٹ آئی سیڈ ان دی بگننگ کہ سیکھنا چاہنا اور ٹیک آن کرنا بڑے جگرے کی بات ہے. لائک اچھا ٹھیک ہے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, میرے بھلے کے لیے کر رہے ہیں. دوسری بات جو سینڈ کر رہا ہے یا جو میسیج بھیج رہا ہے, ٹرانسمٹ کر رہا ہے یا کر رہی ہے, ان کو یہ ریئلائز ہونا چاہیے, ان کو یہ انٹینشن کلیئر ہونی چاہیے کہ میں ان کی ہیوملیشن کر رہی ہوں یا ان کو ہیوملٹی سکھا رہی ہوں. صحیح, یہ بہت ڈفرینس چیزیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی جو انٹینشن ہے نا, نیت ہمارے دین میں بھی بہت کروشل ہے. جو انٹینشن ہے وہ ایک نان وربل وائب یا نان وربل میسیج ہے جو آپ کے منہ سے بات نکلنے سے پہلے اگلے پرسن کے دل تک بات پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے, تو واٹ یو ڈو از آپ ریئلائز کریں کہ میں جو بات کرنے جا رہی ہوں میں اپنی نیت کو پاک کر کے اس انسان کی بہتری کے لیے بات کرنے جا رہی ہوں. صحیح, تو آپ کو لٹرلی لائک سم تھنگ ہیپنز, مجھے اس چیز کا سمجھ نہیں ابھی تک, اٹس ویری میٹافزیکل جو کہتے ہیں, لائک ہیومن انڈرسٹینڈنگ سے بھی باہر ہے تھوڑا بہت, کہ ہاؤ ڈز دس کنیکٹ. ٹھیک ہے, اگر آپ کہیں گے لائک ایون آپ کی, میں اپنی پریکٹس کی بات کرتی ہوں. صحیح, ایک سیشن کے دوران اگر میں اپنی صرف اور صرف اپنی آنکھیں ادھر سے ادھر ہلا دوں, کلائنٹ از لائک او کیا میں نے کچھ غلط کہا, میں نے کہا, میں نے کہا یا اب ان کا دھیان نہیں ہے, یہ کنسنٹریٹ نہیں کرنا چاہتے, جیسے مصباح بات کر رہی ہے نا نیت کی. لیکن انفارچونیٹلی شاید ہمارا مائنڈ سیٹ ہی کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم سب سے پہلے دوسرے کی انٹینشن پر یا نیت پر ہی شک کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں اگر یہ پیار سے بات کر رہا ہے تو شاید اس کا کوئی اپنا مطلب ہے, یا یہ چاہتا نہیں کہ ہم کامیاب ہوں, ہم ترقی کریں, یا پھر اگر یہ غصے سے بات کر رہا ہے تو یہ تو کبھی ہمارا بھلا سوچ بھی نہیں سکتا. تو یہ ہم دوسرے کی انٹینشن کے لیے اتنا ججمنٹل کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اندر ججمنٹ اپنے لیے ہوتی ہے, بیکاز آئی نو ان سائڈ می میں اپنے اندھیرے کو خود فیس نہیں کر سکتی, میں اپنے شیڈو کو خود فیس نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو ہم چاہتے ہیں کہ دوسرا ہم پہ صرف روشنی ڈالے, ہمارے اندھیرے کے بارے میں بات نہ کرے. تو ہم چاہتے ہیں کہ اگلا انسان صرف ہمارے لیے تالیاں بجائے, ہمیں یہ نہ کہے کہ یو نو واٹ آج تالی نہیں بجاتے, صرف بات کرتے ہیں, لیٹس ڈسکس کہ ایکچولی ہو کیا رہا ہے, یو نو. تو ہم ایک فالس فیک پریز اور اپریشیشن کی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں, لائک اے ببل, جس میں نے پہلے بھی ایک پروگرام میں کہا تھا, ایک فیک ببل میں زندگی گزار رہے ہیں. ایگزامپل ہمارا ہاتھ میں ہمارا فون ہے, ٹھیک ہے, ہماری ایک پوسٹ کو کوئی اگر لائک نہ کرے, ہارٹ نہ دے, مطلب جو پازیٹیو جو اس کے ہوتے ہیں ایموجیز وٹ ایور یو کال دم ریئیکشنز, وہ نہ کہتے ہم کہتے ہیں او مطلب یہ کیوں ہوا, یو نو, یہ شاید جیلس ہو گیا. ایگزیکٹلی, یا پھر ہم اپنے آپ کو ڈاؤٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ یہ میں نے صحیح کہا تھا, غلط کہا تھا. دا تھنگ از کہ جب ہم اپنے آپ کو کوشچن کرنا روکیں گے, ہم اپنی سیلف ایکسیپٹنس پہ کام کرنا شروع کریں گے, ہم اپنی سیلف ورتھ کو اتنے لیول پہ لے کے جائیں گے کہ کسی کی ہاں یا نہ سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا, تو پھر ہم ایک لیول آف
सेल्फ लव क्रिएट करेंगे. बिल्कुल, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, इसके लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है. सोमिया, जैसे अभी हम बात करें कि तनकीद के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि तनकीद ज़रूरी क्यों है? असल में तनकीद के को जहाँ तक समझने का ताल्लुक़ है तो वो ये है कि तनकीद और नुक्ताचीनी में फ़र्क है. सही. हम नुक्ताचीनी को भी तनकीद कह देते हैं. नुक्ताचीनी तो है कि आपने गलतियाँ निकाली और बैठ के पिक किया कि यूँ गलत किया और फॉल्ट फाइंड की कि कहाँ कहाँ है. लेकिन तनकीद जो है ना उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें हैं. आपने, और इसीलिए इसकी एक टेक्निक है जो हम अक्सर अपने बच्चों के साथ या क्लासरूम्स में जैसे बीइंग अ टीचर हम यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं सैंडविच मेथड. ठीक, कि अगर आपने कोई उनकी किसी चीज़ पे नेगेटिव फीडबैक देना है या आप चाहते हैं कि ये इम्प्रूव करे, इसकी इस चीज़ की निशानदही ज़रूरी है, तो पहले उस चीज़ को आप सैंडविच करेंगे प्रेज़ में. अच्छा. उन्होंने जो भी प्रोजेक्ट किया है या कोई प्रेजेंटेशन की है या पेपर दिया है, तो पहले आप अच्छी बातों से शुरू करेंगे कि ये भी बहुत अच्छा था, ये भी बहुत अच्छा था, लेकिन अगर इसको यूं कर लो तो ये बेहतर हो जाएगा. यानी आउटराइटली ये नहीं कहा कि हाँ ये बहुत गलत था, बल्कि उसका सोल्यूशन साथ ही प्रेजेंट कर दिया और उसको सैंडविच कर दिया अच्छी बातों और तारीफ के दरमियान में. अच्छा, तो उससे ये होता है कि बच्चा पहले एनकरेज हो जाता है. जब वो एनकरेज होता है आपकी बात से तो उसको लगता है कि आपको उसकी चीज़ पसंद आई है, तो फिर वो आपकी जो इम्प्रूवमेंट की बात आप बता रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये बिहेवियर या ये चीज़ बदले, उसको वो सुनता है और सोचता है कि ये इंसान मेरे साथ सिंसियर है. लेकिन ये सोच बड़ी मुश्किल से आती है, क्योंकि बाज़ बच्चे जो हैं ये भी कंप्लेन करते हैं सोमिया टीचर्स के हवाले से कि मैंने 99% मार्क्स लिए, मैंने 98% मार्क्स लिए, लेकिन टीचर्स ने रिमार्क्स दिए हैं कि वेल डन, कीप इट अप. अब ये कीप इट अप में बच्चों का पहला सवाल ये आता है कि मैं इसको मजीद कैसे अच्छा करूँ, मैं तो ऑलरेडी इतनी मेहनत कर रहा हूँ. तो यहाँ पे भी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की ज़रूरत है, जिसके हवाले से हम सोमिया से ही बात करेंगे और उनसे सोल्यूशंस और सजेशंस जानेंगे और वालिदैन के हवाले से जानेंगे कि वालिदैन अपने बच्चों को कैसे गाइड कर सकते हैं, नौजवानों को कैसे गाइड कर सकते हैं, टीचर्स का इसमें क्या किरदार है, और ओवरऑल हमारी सोसाइटी का जो माइंडसेट है, सोसाइटी की जो सोच है, उसको एक्सपोजर किस तरह से दिया जा सकता है. इस पर भी जानेंगे सोल्यूशंस और सजेशंस. एक ब्रेक की जाने, बड़े ब्रेक से वापस आपने कंटिन्यू करते हैं. जी वेलकम बैक. सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद. हम डिस्कशन कर रहे हैं आज के दूसरे टॉपिक के हवाले से जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. तनकीद को जान रहे हैं कि तनकीद बराए इस्लाह क्या है और तामीरी तनकीद का होना कितना ज़रूरी है. अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ देखा गया है कि तनकीद बराए तनकीद का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है और तनकीद करने वाला, क्रिटिसाइज़ करने वाला, या अगर हमें कोई बेहतर ऑप्शन देने वाला है, कोई अच्छा मशवरा देने वाला, लेकिन उसका जेस्चर थोड़ा चेंज है, उसकी टोन थोड़ी चेंज है और उसके अल्फाज का इंतखाब थोड़ा डिफरेंट है, तो वो हमें नागवार गुजरता है. ऐसा क्यों है, साइकोलॉजिकली भी हम जान रहे हैं और साथ ही साथ हम ये भी जानने की कोशिश करें कि कितना ज़रूरी है कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को हम प्रमोट करें, इन्हांस करें. इसको कैसे कर सकते हैं, इस पर हम ब्रेक पे जाने से कल बात कर रहे थे सोमिया से. सोमिया, बच्चों के हवाले से हम बात करते हैं. बच्चों का एक ख़ास माइंडसेट होता है, हम इतनी मेहनत करते हैं, इतने ज़्यादा जो है वो हमारी एफर्ट्स हैं, पोजीशन होल्डर भी बन गए, 98% मार्क्स भी आ गए, लेकिन फिर भी टीचर ने कीप इट अप कहा. इसका क्या रीज़न है? तो बच्चों के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप की जाए? अच्छा, ऐसा है कि टीचर्स और पेरेंट्स उनके साथ ये है प्रॉब्लम कह लें या उनका ये एटीट्यूड है कि वो हमेशा चाहते हैं कि और आगे और ज़्यादा. तो मुझे याद है कि जब हम बच्चे थे तो हमें अपने पेरेंट्स से ये शिकायत होती थी कि अगर हमने वो उतने मार्क्स ले लिए जितने वो चाहते थे या वो बिहेवियर कर दिया जो वो चाहते थे, तो फिर वो कुछ भी कमेंट नहीं करते, जैसा कि ऐसा ही होना चाहिए था. और जब हम वो नहीं करते तो वो हमें कहते हैं तुमने ये क्यों नहीं किया या क्यों कम मार्क्स लिए. और जब ले आते हैं उनकी मर्जी के, तो वो ऐसा होता था कि वो कुछ भी नहीं कहते थे, ऐसे ही कुछ रिएक्शन नहीं. तो हम उनसे पूछते थे तो वो कहते थे कि हाँ ये तो करना ही था ना, तो इसमें कौन सा कमाल, अगर इस पे तारीफ कर दी तो तुम बिगड़ जाओगे.
تو وہ یہ ہے کہ وہ they are hardly satisfied. Secondly, teachers اور پیرنٹس وہ بچے کا پوٹینشیل بہت اچھا جج کر سکتے ہیں. مطلب میں اپنی کلاس میں جاتی ہوں جس بچے سے میرا انٹریکشن ہے تو میں بہت اچھا بتا سکتی ہوں کہ اگر یہ یہاں تک آیا نا تو اس کا پوٹینشیل یہاں تک کا تھا. تو ظاہر ہے کہ میں چاہوں گی کہ وہ پوٹینشیل بھی اب یہ مجھ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ میں اسے پش کیسے کرتی ہوں اس پوٹینشیل کے لیے. اصل میں ہمارے ہاں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا اڈلٹس میں وہ یہ ہے کہ ہم کرٹیسزم کے تھرو تنقید کے تھرو اپنی سپیریورٹی اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں یہ نارمل وہ ہے کہ اگر ایک اچھی چیز ہو رہی ہے نا اور اس میں کوئی اور اگر تو آپ اس کی صرف تعریف کر رہے ہیں تو آپ سمجھیں گے کہ یہ تو سر پہ چڑھ گیا اور یہ تو اس نے سے سمجھا کہ میرا بہت اچھا کام ہے. تو اس میں سے جو چھوٹی سی کوئی بری چیز ہے نا اس کو اگر آپ نے ہائی لائٹ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بڑے زبردست ہیں اور آپ کی بڑی کین آبزرویشن ہے تو آپ سم ہاؤ آپ تھوڑے اونچے پیڈسٹل پہ اپنے آپ کو لے گئے. تو شاید یہ اڈلٹس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے نا اس نے بچوں کو ٹینس کو یہاں سے ہٹا دیا کہ تنقید جو ہے وہ تعمیری بھی ہو سکتی ہے. لیکن اچھا ایک اور چیز اس میں یوں بھی ہے کہ اگر بچے کو جو آپ نے گائیڈ لائن دی تھی تنقید کے ذریعے جیسے میں نے کہا کہ اس کو اچھی چیزوں میں پازیٹیو ری انفورسمنٹ کے اندر بند کر کے سینڈوچ کر کے دیا تھا اگر تو اس نے اس کے ریزلٹس دیکھ لیے ایکچولی آتے ہوئے تو وہ آئندہ بھی آپ پہ ایک ٹرسٹ بلڈ کرنے والی بات ہے نا. مجھے پتا ہے کہ بہت سے پیرنٹس کو بھی بچوں نے یوں لیبل کیا ہوتا ہے اور بہت سے ٹیچرز کو بھی اور وہ کہتے ہیں کہ ان کا تو کام ہی یہی ہے. مطلب وہ پہلے ٹیچر آیا جو مرضی کر لو اچھا کرو برا کرو انہوں نے ڈانٹنا ہی ہے. وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس نے یہی کہنا ہے. اچھا اب وہ کیا کریں گے دا مومنٹ وہ آدمی اپنا منہ کھولے گا چاہے وہ پیرنٹ ہے یا ٹیچر تو وہ اپنے کان بند کر لیں. تو اس سے کیا ہوگا انہوں نے کچھ بھی نہیں سیکھنا. تو پہلے ٹرسٹ ڈیولپ کریں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں. سیکنڈلی اگر اس سے ان کو ایکچوئل ریزلٹس ملیں گے امپروومنٹ اس نے کوشش کی آپ نے جو کہا اور اس کو امپروومنٹ ملی اس سے کوئی بھی پازیٹیو رزلٹ آیا کسی بھی طرح کا چاہے وہ بیہیویئر میں تھا یا پڑھائی میں تھا تو وہ اس کو آگے لے کے جائے گا اور آئندہ بھی سیکھ کرے گا آپ سے کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں. تو یہ بڑا ضروری ہے کہ ان کو پریکٹیکل پریگمیٹک قسم کے سٹیپس ہیں جو وہ کریں اور ان کو چینج بالکل اور انڈرسٹینڈنگ بھی ڈیولپ کریں. اور بچوں کے حوالے سے چونکہ بات ہوئی تو آصف صاحب تھوڑی سی اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں. اکثر اوقات بچوں کے حوالے سے ہی جب ہم کنسرنڈ ہوتے ہیں ہم اپریشیشن بھی کرتے ہیں بہت چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ انکریج کریں ہم اس کو اور ہم اس کو موٹیویشن بھی دے رہے ہیں. لیکن یہی مسئلہ جو ہے اگر یوتھ کے ساتھ دیکھا جائے تو ان کو بہت ڈسکریج کر رہے ہوتے ہیں. اکثر ٹین ایجرز یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ چھوٹے ہوتے تو ہی اچھے ہوتے ہر بات پہ تعریف ہوتی تھی ہر بات مانی جاتی تھی اب تو ہم پہ صرف اور صرف ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اب تو غصہ ہی ہوتا ہے ہمیں ڈسکریج کیا جاتا ہے ڈیموٹیویٹ کیا جاتا ہے. یہ جو ایج فیکٹر ہے بچوں کے حوالے سے یا نوجوانوں کے حوالے سے اس میں بھی ان کو اپریشیٹ کرنا یا پھر ان کو موٹیویٹ کرنا انکریج کرنا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ جو موٹیویشن ہے نا اور وہ اسپیشلی پازیٹیو سینس میں اور پھر ساتھ ہی تنقید بھی اس کے بغیر گزارا تو ہے نہیں. آپ دیکھیں انسانوں کو جو اٹھانے والا میں اپنے لحاظ سے آڈینس کے سامنے بات کرتا ہوں کہ پہلے تو میں خود بھی ایک بچہ ہوں ابھی چلے پروگرام میں کہہ دیتا ہوں میں اگر اپنی پورے پچھلے 43 ایئرز دیکھتا ہوں تو میں جہاں پہ کسی انسان نے مجھے پازیٹیولی ایکنالج کیا نا میری ہر وہ اسکل گروم ہوئی ہے جس نے پازیٹیولی جہاں پہ مجھے کسی نے نیگیٹیولی وداؤٹ سوچے سمجھے کہیں پہ نیگیٹیولی ٹیگ کیا نیگیٹیولی کرٹیسائز کیا یا تو ادھر ہی ختم ہو گئی وہ یا اس بندے کے ساتھ میرا کمیونیکیشن ختم ہو گیا یا تیسرا میرے اندر وہ ایک جو میں نے پہلے شور کی بات کی نا وہ شور کی فارم میں ایڈیشن ہوتا رہا. اس میں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ میرے ایک دوست تھے تو چونکہ میری انگلش فیلڈ ہے میں جب بیسک انگلش لینگویج کورس کر رہا تھا تو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں پہلی دفعہ ان کے گھر گیا تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑے سے بڑے ہیں ہم نے اکٹھا کورس بھی کیا ہے تو کیا ہی اچھا ہے کہ اگر ہم ہر روز آپس میں کانورسیشن کریں انگلش میں. انہوں نے کہا گو ایڈ. میں نے پہلا سینٹینس بولا انہوں نے کہا تم نے ایس نہیں لگایا ورب کے ساتھ. میں وہ دن اور آج کا دن میرا نہیں دل کرتا کہ میں اس بندے کے ساتھ اب دیکھیں یہ ہے اس سمجھ والے کی. پھر دوسری ہماری سوسائٹی میں تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ ہم نا مطلب بڑے ایڈیاسنکریسیز کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. مطلب پیرنٹنگ میں اگر دیکھیں تو جو بیلنسڈ پیرنٹنگ ہے نا وہ بڑی ضروری ہے. اچھا اب جہاں پہ پیرنٹس کچھ جگہوں پہ اتنی زیادہ فیور یعنی پیسے والے ہیں تو اتنی فیور دیے جا رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی یہی وبال جان بن جاتے ہیں بچے آپ کے. اور پھر اسی کلاس میں کچھ ایسے پیرنٹس ہیں جو بڑے بیلنس وے میں لے کے چلتے ہیں. تو میرے خیال میں اس کے لیے نا اویئرنیس بڑی ضروری ہے. پھر ابھی جب سے یہ پورا سیگمنٹ چل رہا ہے تو میں اپنا نا اس کو اگر اپنے مائنڈ میں امیجن کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی جو کاؤنسلنگ دینے والے یا سمجھانے والے بچوں کو تو میں نے ابھی میری مینٹورنگ کرتے ہیں وہ ڈاکٹر عبداللہ ہاشمی صاحب ہیں ریٹائرڈ پرنسپل ہیں ہیڈ ماسٹر ریٹائرڈ ہیں گورنمنٹ سیکٹر سے.
اب جب میں نے آج دن تک دیکھا کہ میں لاہور لاسٹ ٹائم گیا پہلی دفعہ جب ان سے ملاقات کرنے, اب دیکھیں نا یہ ان کی سمجھ ہے پوری, صحیح, مجھے انہوں نے پورا کوئی 6-7 بکس خرید کے دی. اچھا, اور جب بکس کے بارے میں بتاتا رہا, مجھے آج دن تک انہوں نے نہیں کہا کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے. مجھے 3-4 دن پہلے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کے جب پوری ڈسکشن میں سنتا رہا ہوں نا, ایک چیز کوئی ایلیمنٹ مسنگ تھا. تو یہ جو سب سے بڑی بک آپ کو میں نے دی تھی نا, اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ پڑھیں گے, یہ نہیں کہا کہ یہ پڑھو لازمی اور اس کے اوپر, انہوں نے کہا یار تم پڑھو گے, اس پورے پروسیس بک کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ آپ کو اندر سے چینج کر کے لائے گی. کیا بات. اچھا, پھر میں ان کی صرف کوالٹی دیکھ رہا تھا کہ جو بتانے والا ہو, نمبر 1 کہ وہ کنٹریبیوٹ کرنے والا ہو. ٹھیک, آپ دنیا میں دیکھیں یہ جتنا اسپیشلی این جی او سیکٹر مجھے بڑا اٹریکٹ کرتا ہے اس حوالے سے, باقی بھی دوسرے سیکٹر میں اساتذہ میں بھی بہت زیادہ لوگ ہیں, جو جینوئنلی کنٹریبیوٹ کرنے والا بندہ ہے نا, وہ ایک قسم کی تبلیغ کر رہا ہوتا ہے. جس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچے کو لایا گیا, بہت شرارتی بچہ تھا, وہ کھجوروں کے باغ میں کھجوریں توڑ کے لے آتا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پیار کیا اور اس بچے کو بڑے طریقے سے سمجھایا. اچھا, بچہ کہیں باہر نکل کے گیا, پھر وہ اسی باغ میں چلا گیا, پھر اس نے پتھر مار کے پھر وہ اس کو پکڑ کے لایا گیا. اب لوگ جو پکڑ کے لائے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس کو پنشمنٹ گرے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے اور زیادہ پیار کیا, بہت اچھے طریقے سے سمجھایا, اور پھر الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ وہ بہتری کی طرف, یعنی جو کنٹریبیوٹ کرنے والا ہوتا ہے نا کہ نہیں میں نے پازیٹیو چینج آنا, نمبر 1. سیکنڈ, کمپیشنیٹ. دیکھیں جب تک آپ کے اندر یہ, جب ہم لوگوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں نا, اور اس میں بھی دیکھیں آگے جیسے بندہ بات کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو بہت زیادہ اپیل کرتی ہے. تیسرا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹلی ذرا کم, ڈائریکٹلی لوگ افورڈ نہیں کر سکتے, کہ اگر آپ بتا دیتے ہیں نا, میں آپ کو کہوں گا کہ جی پورا پروگرام وہ چائنیز, جس طرح میم نے کہا کہ ہمارا اپنا سٹائل ہے, ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ چائنیز سٹائل آف مطلب تنقید ہے, کہ پہلے جو کچھ پروسیس میں آپ نے اچھی کوالٹی دیکھی ہے وہ اپریشیٹ کریں, پھر اینڈ پہ جا کے تھوڑا سا بتا دیں کہ اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں یا بہتر کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن مصباح, ہم جو ہے وہ الفاظ کا انتخاب بھی اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے کی دل آزاری ہو, دوسرا ہرٹ ہو, ہمیں فرق نہیں پڑتا, ہم نے تو جو کہنا تھا, جو سوچا وہ کہہ دیا. وہ ہم ایک مسکنسیپٹ ہے کہ ہم آنیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں, ایکچولی ہم آنیسٹ نہیں ہوتے, ہم ہرٹفل ہو رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی, اور وہی بات ہے کہ ہم نے اپنے آپ سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کیونکہ وہی بات سومیا سیڈ ریئلی انٹرسٹنگ کہ ہم سپیورٹی کو, اپنے دوسرے کی نیڈ کو, اپنی سپیورٹی کی نیڈ کو فیڈ کرنے کے لیے سم ہاؤ اٹس لائک دس, ایک برا سا سائیکل ہے. ٹھیک ہے, لائک وہ اس کو نیڈ ہے اور مجھے نیڈ ہے اوپر جانے کی, تو میں اس کے اوپر چڑھ کے اس کو نیچے دبا کے, تو سیریسلی دیٹس بیڈ. ٹھیک ہے, تو اس پہ تھوڑا سا ہمیں کام کرنا چاہیے. اپنے اندر سے جو ہمارا ایک ٹاکسک بیہیویئر ہے, نیگیٹو نیڈ ٹو بی اہیڈ کسی اور کے, لائک مجھے اس سے آگے جانا ہے, لیکن آپ کس بلبوتے پہ جا رہے ہو, اپنی کوالٹی کے یا اس کی انکوالٹی پہ. سو اسٹارٹ ڈوئنگ دیٹ. اپنا آئی تھنک اس اردو میں ادراک کہتے ہیں, ریفلیکشن اپنا کریں, اور پوچھیں کہ میں ہمیشہ سیریسلی وہی بات آ جاتی ہے کہ بات کرنے سے پہلے ایک یہ کوٹ ہے, بات کرنے سے پہلے اس کو 3 گیٹس میں سے گزاریں. صحیح, وہ 3 گیٹس کون سے ہیں آپ ہی سے جانیں گے, آپ ہی سے کنٹینیو کریں گے. ایک بریک کی جانب ہم بڑھیں, بریک سے واپس آتے ہیں, مصباح سے بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور تنقید برائے تعمیر پر گفتگو ہو رہی ہے. کس طرح سے ہم اس کانسیپٹ کو اجاگر کر سکتے ہیں, اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا کتنا ضروری ہے, اور اس کے لیے ٹریننگ کون دے گا, اس پر بات کرتے. بریک پہ جانے سے قبل مصباح سے ہم جان رہے تھے, اور انہوں نے 3 گیٹس کے حوالے سے کچھ انٹرسٹنگ ہمیں بتانا تھا, جو کہ ہم نے کہا تھا کہ جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو پھر ان سے جانیں گے. جی مصباح, کنٹینیو کیجیے. تھینک یو. اچھا, بات یہ تھی کہ بات کرنے سے پہلے آپ اپنے الفاظ کو, اپنی بات کو 3 گیٹس میں سے گزاریں, فلٹرز میں سے گزار لیں. صحیح. پہلا یہ ہے کہ از اٹ نیسیسری, کیا یہ ضروری ہے, کیا یہ سچ ہے, از اٹ ٹرو, از اٹ کائنڈ. اگر ان تینوں میں سے گزر جائے وہ, ٹھیک ہے, تو پھر آپ اس کو بول دیں. اگر نہیں, ان میں سے ایک میں رک جاتا ہے, مطلب سیکورٹی گارڈ کہتا ہے آگے نہیں جا سکتے, تو اس کو واپس بھیج دیجیے. اچھا, بٹ ہاؤ, اس کے لیے پھر بات یہ, وہی بات آپ کے لیے کہ ٹریننگ, آپ نے کہا ٹرین کون کرے گا.
سب سے پہلے میری رسپانسبلٹی ہے میں اپنے آپ کو ٹرین کروں. صحیح. میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے اپنے آپ سے, بیکاز آئی ایم مائی اون ورسٹ اینیمی. ٹھیک. اپنے سے بڑا دشمن کوئی نہیں ہوتا. بالکل ایسے ہی. تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں اس کو چاہیے, مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو سب سے پہلے ہوتا ہے ٹیک اکاؤنٹیبلٹی اینڈ سیلف رسپانسبلٹی اینڈ سے کہ مجھے میرے منہ سے ایکچولی مومن ہے نا, کنڈیشن آف بینگ اے مومن از کہ آپ کے ہونے سے کسی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے. بالکل ایسے. سائیکالوجی میں اس کو کہتے ہیں نان میلیفیسنس, یعنی کہ آپ کسی کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. بی بینیفیشنٹ لیکن ڈونٹ بی ڈیمیجنگ. تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ہاؤ کین آئی سے دس کہ ہم سچ کی آڑ میں چھرا گھونپنے کے چکروں میں ہوتے ہیں, بیکاز وی فیل گڈ اباؤٹ ہرٹنگ ادرس. بالکل ایسے. کیوں کیا ہوتا ہے ایک انسان کے ذہن میں, ایسا کیا ہوتا ہے, کیوں خوش ہوتا ہے یا کیوں خوشی محسوس کرتا ہے کہ دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنائیں, دوسرے کو کرٹیسائز کریں, دوسرے کو پوائنٹ آؤٹ کریں؟ ہمارے اندر سے ایک شروع سے لائک سے جب یہ پیرنٹنگ کی بریک میں بات ہوئی تھی کہ پیرنٹنگ میں ہمیں سکسیزفلی وہی انسان, پاور ایکولز سکسیس ایکولز گڈ لائف. تو ہم جب اپنی لائف میں دیکھتے ہیں, اپنی فیملی میں دیکھتے ہیں کہ جس کا پاور ہے وہ کیسا انسان ہے, او واو اچھا یہ تو سب کو نیچے دکھاتے ہیں, سب کو ڈانٹتے رہتے ہیں, سب کو کنٹرول کرتے ہیں, ان کی واہ واہ ہوتی ہے, سب ان کی بات مانتے ہیں, سب ان کے آگے جھکتے ہیں, ایسے ہی پھر میں کیوں نہ کروں. سو دس ہمارے چھوٹے سے مائنڈ میں ایز اے چائلڈ ہمارا جو امپرنٹنگ کا میکینزم ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اوکے ٹھیک ہے یہ اگر ان کے لیے, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو اچھا ہے, جو ہمبل ہے, جو سب کی قدر کرتا ہے, اس کو تو کوئی پوچھتا نہیں ہے. بالکل ایسے. میں ویسا کیوں بنوں نا. تو پھر ہم کہتے ہیں اوکے ٹھیک ہے مجھے وہ چاہیے, مجھے وہ چیمپئن نمبر 1 چاہیے. پھر ہم اس کی اس ڈی این اے اس کی فٹ پرنٹس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. لیکن اصلاح کہاں رہ جاتی ہے, اس کو کنسیڈر کوئی نہیں کرتا. اصلاح کیوں ضروری ہے, اس کے لیے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس میں اب ٹیچرز اور پیرنٹس کے رول کو اگر ڈسکس کیا جائے تو صرف ٹیچرز پر غور کرنا بھی ضروری ہے. انفارچونیٹلی ہم سب ٹیچرز کو نہیں کہہ سکتے, لیکن کچھ ٹیچرز سومیا یہی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کریم اٹھا لی, بس ان کی واہ واہ ہو رہی ہے, ان کو اپریسیشن مل رہی ہے, ان کے لیے سارے گفٹس بھی ہیں, ان کے لیے سارے انسینٹیوز بھی ہیں. جو بچہ جس کو زیادہ توجہ کی ضرورت ہے, اگر اس کو توجہ دی جائے تو شاید وہ بھی اس کریم میں, اس کلاس میں شامل ہو جائے کہ جہاں بچے 90% مارکس لے رہے ہیں, 80% مارکس لے رہے ہیں. ہم ان کو اگنور کر کے ان کو اور سنب کیا جاتا ہے, نہیں تم تو کچھ کر نہیں سکتے, تمہارا تو کچھ ہو نہیں سکتا, تم تو پتہ نہیں اس کلاس کو پاس کرو گے بھی یا نہیں. یہ تنقید کا کون سا پہلو ہے؟ اصل میں ہما جو آپ بات کر رہی ہیں نا وہ پاسبل تو ہے کہ ہم مین اسٹریم میں سب بچوں کو لے کے آئیں, انکلوسیو ایجوکیشن اس کو کہتے ہیں ہم آج کل, جس میں سب کو شامل کریں, بشمول کل تمام لوگ شامل ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اس میں لگتی ہے محنت کچھ زیادہ. تو شاید ہم ایز اے نیشن یا ایز یہ ہمارا مزاج ہے یا شاید ہیومن نیچر ہے کہ ہم محنت والے کام سے تھوڑی سی جان چھڑاتے ہیں. تو ایک اچھی چیز کو مزید اچھا کر دینا ہمیں زیادہ آسان لگتا ہے, کیونکہ اس میں ٹیچر کی محنت کم ہو جائے گی اور بچے کا اپنا کیلیبر جو ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرے گا. دوسری طرف جو وہ لوگ ہیں, اچھا میں آپ کی اس بات کو سیکنڈ کروں گی کہ ایک خاص ایج پہ جو بچپن ہے, جب بچہ پہلی دفعہ اسکول جانے لگتا ہے, کیونکہ وہ اس کا سوسائٹی کے ساتھ پہلا انٹریکشن. بالکل ایسے ہی. اچھا ایسی کوئی بات ہے کہ بچے یہ چاہتے ہیں کہ ٹیچر کی نظر میں تو وہ سب سے اچھے ہو جائیں, اور یہاں تک کہ ماں باپ لاکھ کہتے رہیں گے تو شاید وہ نہ سنیں اور اس کو ابزارب نہ کریں, لیکن جو ٹیچر نے کہہ دیا, یعنی یہاں تک کہ مجھے تو یہ یاد ہے کہ بچپن میں اگر ٹیچر ہوتا ہے نا, جب ہم پڑھاتے ہیں کلاس میں تو آئی کانٹیکٹ کرتے ہیں, تو اگر ٹیچر نے ایک دن کسی بچے سے زیادہ آئی کانٹیکٹ کر لیا تو بس وہ تو سمجھ رہا ہے کہ وہ بڑا اعلیٰ آنکھوں کا تارا ہے وہ تو. جی. اور اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ٹیچر کو تو میرا نام ہی نہیں پتا, لیکن ٹیچر نے آپ کو آپ کے نام سے بلا لیا, تو سب دیکھ رہے ہیں کہ ارے واہ یہ تو ٹیچر کو تو اس کا نام بھی یاد. بالکل. تو یہ اتنی یعنی ان کو تو ہم کنسیڈر ہی نہیں کرتے. ایسے ہی ہے. میں نے وہ ٹیچرز بھی دیکھے ہیں جو ہمارے اپنے ساتھ, اور ہم بھی کسی نہ کسی اسٹیج پہ یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ رول نمبر یاد ہے یا وہ کون سا بچہ ہے وہ فلاں فلاں اس طرح ہم بتا رہے ہیں, اور اس کا نام نہیں. اچھا صرف نام لے لینے سے, نام لے کر بات کر لینے سے بچہ سمجھتا ہے کہ انڈیویجول اٹینشن اس کو ملی ہے. اچھا اور پھر وہ آپ کی بات بڑے غور سے سنتا ہے اور سننا چاہتا ہے. اچھا اگر آپ کسی بچے کو کہہ دیں کہ تم میرے پاس آؤ, آ کے میری بات سنو کلاس کے بعد, ہو سکتا ہے کوئی غلطی ہی آپ بتانا چاہ رہے ہیں, تو یہ اس پہ بڑا امپیکٹ کرتا ہے کہ انہوں نے بجائے کلاس میں سب کے سامنے مجھے کہنے کے مجھے باہر بلا کر کہہ دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کی سیلف اسٹیم, ان کی سیلف رسپیکٹ آپ نے ہرٹ نہیں ہونے دی, آپ نے ایسے الفاظ استعمال نہیں کیے جو ان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے, تو یہ بھی ان کے لیے بڑا تعمیری کردار ادا کرتے. بالکل ایسا ہی. اور پھر یہی دیکھتے ہیں ہم کہ کچھ
ٹیچرز کی یا کچھ لوگوں کی کڑوی سے کڑوی بات ہمیں بری نہیں لگتی, اور کچھ لوگوں کی ایک چھوٹا سا سینٹینس, ایک میٹھی بات بھی ہمیں تلخ لگتی ہے. لیکن میں بتاؤں ایک اور بات جو میں نے آبزرو کی ہے وہ یہ کہ اس میں ایک بڑی خطرناک ٹینڈنسی ہے جو ہم غلط الفاظ کا استعمال کرتے ہیں یا ہم تنقید بہت زیادہ کرتے ہیں فور دی سیک آف اٹ. اس میں ایک بہت ہی نیگیٹو ٹینڈنسی, بلکہ میں تو ڈینجرس کہوں گی اس کو, وہ یہ ہے کہ جب انسان ایک ہی چیز اپنے بارے میں سنتا رہتا ہے تو سم ہاؤ اور دی ادر وہ اس کو اسٹینڈرڈ بنا لیتا ہے, اس مولڈ میں جسٹ ہوتا ہے. صحیح. اگر آپ ایک بچے سے کہیں گے نا صبح شام تم تو بہت ہی بدتمیز ہو, تم تو بہت اچھا, وہ اب آپ نے کیا کیا, آپ اسے اس تھریش ہولڈ پہ لے آئے جہاں یہ مسئلہ ہی ختم ہو گیا کہ میرا سیلف امیج کیا ہے, لوگ مجھے کیسے دیکھتے ہیں. اسے پتا ہے وہ تو 3 دفعہ دن میں کہتے ہیں کہ تم بدتمیز ہو, تو اگر میں بدتمیز ہوں یا بدتمیزی کر رہا ہوں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ نے تو امپروومنٹ روک دی, آپ نے تو اس کو, بلکہ اگر وہ بدتمیزی کر رہا ہے تو آپ اس کی اگر وہ تعریف کر دیں گے, اور وہی جو ہم نے کہا کہ سینڈوچ کر کے تعریفیں بھی کر کے, اور اگر تم اس بات کو یوں کی بجائے یوں کر لیتے نا تو زیادہ اچھا امپیکٹ آتا. اتنا ٹیمپرامنٹ آتا نہیں ہے, اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے. تو ہم شاید ایز پیرنٹس بھی بہت زیادہ مصروف ہو گئے. ٹیچرز کو بھی ہم نے اتنا اوور برڈن کر دیا ہے, یعنی میں خود ٹیچر ہوں, ایڈمنسٹریٹو کام اتنا زیادہ ہے کہ آپ کلاس روم میں تھکے ہوئے انٹر ہو رہے ہوتے ہیں, اور آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ بس اتنی موٹی سی کتاب ہے اس کو ختم کرنا ہے, کرو اور یہاں سے نکلو. بالکل, اور یہی کوشش پھر نظر آتی ہے کہ جو پریشر آپ کے اندر ڈیولپ ہو رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں تو نکالیں, اور اگر کسی کمزور پہ نکل رہا ہے, کسی بچے پہ نکل رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ. آصف صاحب, یہ بھی ہمیں جو ہے یہ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے ہر ایج فیکٹر کے انسان میں, یا پھر ہر جگہ پہ. اگر ایک انسٹیٹیوٹ کی ہم بات کریں, کلاس روم کی بات کریں, تو ہماری آرگنائزیشنس کا بھی انفارچونیٹلی یہی حال ہے کہ اگر میں اتھارٹیٹیو ہوں, میرے پاس سیٹ ہے, میری ڈیزگنیشن ہے, تو میرے سب آرڈینیٹس کا تو حق ہی نہیں ہے کہ ان کو کوئی تعریف کا ایک بول بھی سننے کو ملے. ان پر تنقید ہوگی, ہاں مجھ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا. یہ ایٹیٹیوڈ کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اس کا میں ایک مطلب بڑی اچھی اگزامپل دیتا ہوں کہ انسٹیٹیوٹ کی, کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹ فیڈ بیک نہیں ایکنالج نہیں کی جاتی تھی, کنسیڈر نہیں کی جاتی تھی, تو اتنے لوگ اتھارٹیٹیو ہو گئے تھے فیکلٹی ممبرز کہ مطلب ایون نفرت تک کی نا وہ نظر آتی تھی کلاسز میں. اور کچھ جو جن کا میں نے کہا نا دماغ کے اندر شور ہے, اس میں گھریلو زندگی کا کوئی مسائل ہیں, پرسنل لائف کے کوئی مسائل ہیں, تو وہ سارے بچوں کو آ کے بھگتنے پڑتے تھے. جس دن وہاں پہ امپلیمنٹ ہوا اسٹوڈنٹ کا فیڈ بیک, صحیح, اب یقین کریں میں وہاں پہ نا 80-90% کا چینج آ گیا. اب باہر کی کمپنیز یہیں پہ پاکستان میں آپریٹ کری ہیں, چلے میں نام نہیں لینا تھا, جنرلی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں, کہ جہاں پہ دونوں سائڈوں سے نا امپلائیز بھی فیڈ بیک دے رہے ہیں نا, وہ اتنے باسز بیلنس رہتے ہیں نا, انہیں پتہ ہوتا ہے. اور جہاں پہ پتہ ہے کہ میرے اوپر کوئی بیلنس, چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو وہ پھر ظاہر سی بات ہے انسان ہے, اور انسان مطلب جبلت یہی ہے نا کہ میکسیمم پاور ایکیومولیٹ کرنا. اور یہ میرے خیال میں ایک بڑا ہی ایسپیکٹ ہے جو واقعی نیگیٹیولی کر رہے ہیں, اور اس میں پھر وہی سارے مطلب نیگیٹو اس کے ساتھ جتنے سب پوائنٹس آ جاتے ہیں وہ بھی ساتھ آ جاتے ہیں. میرے خیال میں اس کا نمبر 1 تو سٹارٹ وہی آ جاتا ہے کہ اویئرنیس کے حوالے سے. پھر لوگوں کے یہاں جو لیڈرز بنتے ہیں نا, میرے خیال میں ان کی بھی ہر ٹیئرز کی نا اسپیشل ٹریننگ ہونی چاہیے. اس میں اب یہاں سے ہم دیکھتے ہیں نارملی یونیورسٹیز, کالج, اسکول میں کہ ایک ٹیچر آیا 10 سال کے بعد وہ ایچ او ڈی بن گیا. اب جو ایچ او ڈی کے لیے مائنڈ سیٹ چاہیے نا, وہ نہیں ہے اس کے پاس, وہ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا نہیں ہے, اس قسم کی ٹریننگ کروانی چاہیے کہ بھائی اب آپ ایک لیڈر ہیں اور آپ نے کیسے سب کو لے کے چلنا ہے. تو یہ ہمارے یہاں نا سیکنڈ اس کی بڑی کمی ہے کہ جو مطلب پراپر ٹریننگ نہیں جاتی. پھر جس طرح میم کہہ رہی تھی, بالکل بات ٹھیک ہے, انسٹیٹیوٹ میں نا جو سفٹنگ کا پروسیس ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ ہمارے یہاں ابھی بھی میں کلاس میں میرا سب سے فیوریٹ جو ٹاپک ہوتا ہے پہلے انٹروڈکشن میں کہ آپ اس فیلڈ میں کیوں آئے ہیں, اور 3-4 میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ آپشن ہوتی ہے کہ جی پیرنٹس نے فورس کیا, سم ون ایلس, کوئی آپ کے فرینڈ کی وجہ سے آ گیا ہے, یا پاپولر ٹرینڈ ہے, یا آپ اپنی مرضی سے آئے ہیں. آپ یقین مانیں کہ کلاسز میں جن جگہوں پہ دیکھتا ہوں نا 5% ہوتے ہیں صرف کہ جو کہتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے فیلڈ میں آیا ہوں. اب دیکھیں یہ جو اتنی بڑی کلاس آ گئی ہے, اب یہ ٹیچر کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے. پھر اسی طرح جس طرح چونکہ وہ اس فیلڈ سے نہیں ہے, ابھی انہیں پتہ ہی نہیں ہے, تو وہ کیسے, اب جیسے میں اپنے مینٹورز کی بات کر رہا ہوں, عبداللہ ہاشمی صاحب جی, تو میں ان کی سمجھتا ہوں. یہ جیسے ہوتا ہے نا کہ ایک پیر آپ سمجھتے ہیں کہ پیر صاحب نے کہا, کوئی مرید برا نہیں مناتا, پیر صاحب سختی سے بھی کہتے ہیں پیر صاحب نے کہہ دیا, ڈانٹ کے بھی کہا, غصے سے بھی کہا, پیار سے بھی کہا, تو کیا ہی بات ہے. تو میرے خیال میں اس کے لیے یہ جو 4 پوائنٹ اسپیشلی جو لوگ پیرنٹس میں ہیں ان کے لیے بڑی زبردست اویئرنیس کی ضرورت ہے کہ جب وہ بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح ٹیچرز میں دیکھیں نا, ٹیچر سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ کر رہا ہوتا ہے بچے کی, ان کے لیے بڑا ضروری ہے. اور وہ اس میں پیراڈائم 4-5 چیزیں آنی چاہیے. نمبر 1 کہ کیا اس بندے کو اویئرنیس ہے,
ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ, नंबर 1, उसके अगर पास सारे टूल्स वगैरह हैं तो बड़े अच्छे तरीके से कर सकता है, जिस तरह मैंने अपने डॉक्टर साहब का कहा, डॉक्टर अब्दुल्ला हाशमी का। सेकेंड, क्या उसको इसका नॉलेज है, उसको साइकोलॉजी जानता है वो इतनी कि कैसे लोगों को। तीसरा, उसके अंदर कंपैशन है, ठीक है। फोर्थ, कि वो क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस हवाले से कर रहा है। अब जिन लोगों का हुआ ये चीज़ जिनके अंदर है ना कि मैंने कंट्रीब्यूट करना है, मैंने डेवलप करनी है, आप यकीन माने वो किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ऑर्गेनाइजेशन में बैठे हैं, वो लोगों की खैर ही खैर बखेर बिल्कुल ऐसे परवाह किए बगैर। लेकिन क्या ऐसे लोगों को हम स्पेस देते हैं या उनकी मानते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज और बहुत बड़ा सवाल है जिसको हम इन डिटेल कभी और डिस्कस करेंगे। मिसबा, आज हम कंक्लूजन की जानिब जा रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी मैसेज के थ्रू कुछ गाइड कर दें, क्या सोल्यूशंस होने चाहिए, किस तरह से बेहतरी लाई जा सकती है। और तो जब हम तनकीद की बात करें तो तामीरी तनकीद कैसे हो सकती है? पहले टॉपिक से थोड़ा सा कि अपने घर में एक सेफ्टी प्लान बना लें, एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स का कुछ मैकेनिज़्म बना लें। बच्चों को बताएं कि वो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें, लाइक फर्स्ट एड स्किल्स, फायर सेफ्टी, इस तरह की चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ ये करना शुरू कर दें। जिस तरह आसिफ साहब ने कहा, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए घर में एक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ वो बॉक्स नहीं होना चाहिए, उसके हवाले से अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि इसको यूज़ कैसे करना है, इसके अंदर मौजूद चीज़ों का क्या इस्तेमाल है। एग्जैक्टली, तो वो बेसिकली लाइक बहुत कम खर्चे में और बहुत कम टाइम में आप एक अच्छा हेल्थी सेफ घर बना लेंगे अपने लिए, फैमिली भी हो जाएगी आपकी। दूसरी बात आपने कहा कि कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म या तामीरी, दूसरा वर्ड क्या था? तामीरी तनकीद के हवाले से बात यह है कि पहले हमेशा ये सोचें कि मैं किस मकसद के लिए ये बात कर रही हूँ और इसमें मेरा कितना फ़ायदा है, ठीक, और दूसरे का कितना फ़ायदा है, और अगर नुकसान है तो दोनों का नुकसान है, ये दोनों का ही फ़ायदा है। इट शुड बी अ विन विन सिचुएशन। इसमें एक मतलब आप ये मत सोचें कि लाइक ऐसा कि जजमेंट के तौर पे मत बात करें। उनको ग्रो करने के अलावा आप ये भी सोचें कि मैं इसमें से क्या लर्न कर रही हूँ। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ ओवरऑल इसका क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, ये सोचना भी बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि मैं आपसे ज़्यादा सीखती हूँ। ये बहुत अच्छी बात है, और अगर यही एटीट्यूड हम डेवलप करेंगे तो यकीनन हमारी तनकीद या हमारी कही हुई एक बात भी दूसरे तक जाएगी और वो असर करके दिखाएगी। यही पैगाम है। इसी के साथ जो है वो आपसे इजाज़त चाहेंगे। अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी हमारा आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। तनकीद बराए जो है वो तनकीद नहीं होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को हमने उजागर किया और नागाहानी आफात के हवाले से भी हमने जाना कि इनके जहनी और जिस्मानी असरात क्या हैं, इनको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह कुछ नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के पास।